अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? सेहत से हैं, खैरियत से हैं। और जिस तरीके से हमने कल का दिन गुजारा इत्तेहाद और यूनिटी के साथ, ये बहुत बड़ा दिन था। और कौमें इसी तरह बनती हैं, लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और ये जो आगे बढ़ने का सिलसिला है ना, ये एक टीम वर्क होता है, ये एक कौम बन के होता है। तो कल हमने बहुत सारी ऐसी बातें की, बहुत कुछ ऐसा सीखा जो कि अब पूरा साल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब नई हम 14 अगस्त में दाखिल हो रहे होंगे तो उस वक्त हम ये बात कर रहे होंगे कि हमने लास्ट ईयर जो कुछ सीखा था उससे हमने क्या कुछ इम्प्लीमेंट किया और क्या चीज़ें हमने पॉजिटिव की और क्या चीज़ें हमने ठीक की। तो दिन का आगाज़ करेंगे दुआओं के साथ, दिन का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारी जो नेकियां हैं उनमें इजाफ़ा फ़रमाए। और आपको पता है कि जो लोग कहते हैं कि भाई नेकियां करनी चाहिए, नेकियों में इजाफ़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप नेकी करना चाहते हैं लेकिन आप नेकी भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये भी एक दुआ जो है ना, वो अपनी दुआओं में ऐड करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर लेते हैं, मैं आप हम सब कहते हैं हाँ भाई ठीक है, ये अच्छी बात है कि अल्लाह हमारी नेकियों में इजाफ़ा फ़रमाए, मगर कैसे? तो नेकियों में इजाफ़ा कैसे होगा? नेकियों में इजाफ़ा ऐसे होगा कि पहले तो हमें ये नियत करनी चाहिए कि हम किसी के लिए मदद करना चाहते हैं, हम नेकी करना चाहते हैं। नेकी कितनी तरह की होती है? नेकी की तो कोई कहना चाहिए कि कोई लिमिट ही नहीं है। आप जब अच्छा सोचना शुरू करते हैं ना, वहीं से आपके लिए जो पॉजिटिविटी है, वहीं से आपके लिए जो ब्लेसिंग है, उसके दरवाज़े खुल जाते हैं। तो जब ये ब्लेसिंग के दरवाज़े खुलते हैं सिर्फ सोचने पे कि आप किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सोचें जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं, आप नेकी करना पैसों के थ्रू नहीं होती कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो आप किसी की मदद करें। आप रास्ते से कोई पत्थर हटा सकते हैं, वो भी एक नेकी है। आप किसी की दिलजोई कर सकते हैं, वो भी एक नेकी है। आप किसी के साथ बैठ के उसका दुख शेयर कर सकते हैं, वो भी एक नेकी है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी को मुस्कुरा के देख सकते हैं, वो भी जो है एक नेकी है। तो नेकियों की ना कई तरह की इकसाम होती हैं। और ऐसी भी नेकियां होती हैं कि आप किसी को पता भी ना चलने दें कि आपने किसी के साथ क्या नेकी की है। तो दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत दे कि हम नेकियां करें। अच्छा जी, शो को आगे बढ़ाते हैं और आज के शो में जो है वो हम बात करेंगे तवाज़ुन की, कि किस तरीके से तवाज़ुन रखा जा सकता है तीनों दुनिया में। इसके अलावा आज जो है बड़े दिलचस्प टॉपिक भी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल सिटी अपडेट से आगाज़ कर लेते हैं, मौसम से आगाज़ करते हैं। और मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब मौसम ने अंगड़ाई ले ली है और अब दिन के टाइम पर गर्मी होना शुरू हो गई है। तो जो शहर कायद का मौसम है ओवरऑल, वो है जी शहर कायद में हब्स की कैफियत और मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अच्छा जी, हवा में नमी के ज़ायद तनासुब और हवाएं बंद होने से हब्स की जो कैफियत है वो बरकरार है। शहर में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है, ऐसा कहना है महकमे मौसमियात का। शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कम से कम दर्जा हरारत जो है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और शहर में मगरिब सिमत से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। अच्छा, दिन भर आज मौसम कैसा रहेगा इस हवाले से जो है वो आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है मज़ीद खबरें हम शेयर करते हैं। मज़ीद खबरों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई सिंध हाई कोर्ट की, कि आज कौन कौन सी जो है अहम समातें हैं। जी, सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समात होगी। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर हैं। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समात होगी। दरखास्त पर समात जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। तफ्तीशी ऑफिसर इन पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर जो है वो समात होगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। भाई हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, पता नहीं उसका क्या होगा। क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से है कि आए दिन रिज़ल्ट आ जाए तो प्रॉब्लम, रिज़ल्ट नहीं आए तो प्रॉब्लम, रिज़ल्ट डिले क्यों हो गया, रिज़ल्ट आने के बाद अब क्या रिजर्वेशन है। तो अब ये मैट्रिक बोर्ड के हवाले से ये खबर है। मैट्रिक बोर्ड के तहत रवा साल मैट्रिक साइंस के नताइज बग़ैर नाज़िम इम्तहानात किए जाने का इंकशाफ हुआ है। चलें जी,
یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے ان طلباء و طالبات کے لیے جو کہ جنہوں نے میٹرک کے پیپر دیے. اچھا جی, میٹرک سائنس کے نتائج کنٹرولر کی عدم موجودگی میں جاری کیے گئے. بورڈ میں اب تک مستقل ناظم امتحانات موجود ہی نہیں ہیں. اچھا, گزشتہ برس کے مقابلے میں 6211 A1 گریڈز زیادہ دیے گئے. گزشتہ برس جو ہے وہ 23,993 کو A1 گریڈ دیا گیا تھا, جبکہ اس میں سے آلموسٹ 30,154 امیدواروں کو A1 گریڈ دیا گیا. اچھا, پھر ان کے جو اسٹیٹس ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ رواں برس جو ہے وہ 50,346 امیدوار A گریڈ میں کامیاب ہوئے, اور گزشتہ برس 45,357 امیدوار جو ہیں وہ A گریڈ میں کامیاب ہوئے تھے. تو یہ جو سچویشن ہے, یہ سچویشن جو ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتی ہے, اور جو تعلیمی نظام ہے اس میں یہ پرابلم آتی ہے. اور یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا بورڈ ہے, جو ہمارا بورڈ سسٹم ہے, جو سندھ بورڈ ہے, وہ تھوڑی توجہ دے اور یہ ریفارمز لے کے آئیں. آگے بڑھتے ہیں اور گولڈ کے پرائز جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں کہ جو سونے کے پرائز ہیں وہ کیا ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اگر کچھ لوگ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں تو وہ ان پرائزز کو طے کر کے پھر سونے کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. تو جی, عالمی مارکیٹ میں سونا $2 کمی سے $3,354 فی اونس پر آ گیا ہے. اس کمی کا اثر مقامی صرافہ بازار میں بھی ہوا, جس سے 1 تولہ سونا $200 کمی سے $3,58,100 کا ہو گیا, اور 10 گرام سونا $171 کم ہو کر $3,07,013 کا ہو گیا ہے. اچھا جی, جبکہ 1 تولہ چاندی جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ہے جی $59 اضافے سے $4,072 پر جو ہے یہ قیمتیں پہنچ گئی ہیں. اچھا, اب جلدی سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں دالوں کے ریٹس. تو بھئی دالوں کے ریٹس جو ہیں وہ اس لیے شیئر کرنے ہیں کہ آپ نے جانا ہوگا گروسری کرنی ہوگی, تو دال ماش کے جو پرائز ہیں وہ ہیں جی 405. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے مونگ کی دال جو ہے اس کے ہول سیل پرائز ہیں 310, اور پھر اس کے بعد جو مسور کی دال ہے اس کے ہول سیل پرائز جو ہیں وہ ہیں جی 250, اور پھر دال چنا جو ہے اس کے ہول سیل پرائز ہیں 340, اور پھر اس کے بعد جو کابلی چنا ہے اس کے جو پرائز ہیں وہ ہیں جی 310. تو یہ تو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیے پرائز اینڈ آل دیٹ, اور موسم کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کی. اچھا جی, اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ آج چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ٹریفک کے حوالے سے, تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں. سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں. یہ ہے 5,000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر مامور ہوں گے. اچھا, مختلف مقامات پر جلوس کی جو نگرانی ہے اس کے لیے مانیٹرنگ روم جو ہے وہ قائم کر دیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے پریڈی تھانے میں قائم سی پی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم آپریشنل ہو گیا ہے, اور پریڈی کی حدود میں 100 سے زائد کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں. اچھا, کیپری سنیما سے دل پسند تک جو نگرانی ہے وہ پریڈی تھانے سے کی جائے گی, اور 100 سے زائد کیمروں میں ANPR کیمرے بھی شامل ہیں. اچھا, اس کی جو مزید صورتحال ہے وہ جان لیتے ہیں, ہمارے کراسپونڈنٹ ہیں اسامہ, ان سے. جی اسامہ, اپڈیٹ کیجیے. اپنے ناظرین کو جو ہے وہ سٹی ایٹ 10 کے ناظرین کو ٹریفک پلان بتاتا چلوں, چونکہ آج جو ہے وہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مرکزی جلوس ہے وہ نشتر پارک سے برآمد ہوگا, تو اس کے لیے سیکیورٹی کی بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ ٹریفک پلان بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے. ایم اے جنا روڈ پہ جو ہے وہ کسی بھی ٹریفک کو آنے کی اجازت نہیں ہے. نمائش چورنگی کے مقام سے ٹاور تک جو ہے وہ ٹریفک کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ متبادل جو ہے وہ راستے فراہم کیے گئے ہیں. جو لوگ ناظم آباد کی جانب سے آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ لسبیلا کے مقام سے گارڈن, اور گارڈن سے جو ہے وہ نشتر روڈ کا راستہ اختیار کر کے اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں, جبکہ جو لوگ دائیں جانب جا سکتے ہیں وہ پٹیل پاڑا اور اس سے جانب جو ہے وہ جیل چورنگی کا راستہ اختیار کر کے جا سکتے ہیں. جبکہ جو لوگ شارع پاکستان سے آ رہے ہیں وہ شارع پاکستان سے لیاقت آباد, اور لیاقت آباد سے ناظم آباد, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی منزل کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. جبکہ جو لوگ طارق روڈ کی جانب سے آ رہے ہیں وہ سوسائٹی سگنل, اور سوسائٹی سگنل سے جو ہے وہ جیل چورنگی کے راستہ اختیار کریں گے اور اپنی منزل کے جانب جا سکتے ہیں. ایم اے جنا روڈ کو ہیوی ٹریفک اور دیگر ٹریفک کے لیے ہر ٹریفک کی جو بند کیا گیا ہے, صرف جو پاسز والی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر آ سکتی ہیں. اس کے لیے علاوہ جو ہے وہ
हैवी ट्रैफिक पर भी कुछ रूट पर पाबंदी लगाई गई है। जो शहर के बाहर से आने वाला ट्रैफिक है वो सराब कोट से होता हुआ शाहराह पाकिस्तान से लियाकताबाद और लियाकताबाद से जो है वो नाज़िमाबाद जाएगा। इसी के जो है वो साइड एरिया और साइड एरिया से जो है माड़ीपुर की जानिब जा सकता है। इसी तरीके से जो वापसी का रूट है वो भी यही रूट इख्तियार किया जाएगा और जो आसपास की ट्रैफिक है उसको भी बंद किया गया। जबकि क्लिफ्टन डिफेंस से जो आने वाले लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं शाहराह फैसल का रूट इख्तियार कर सकते हैं और एयरपोर्ट वगैरह की जानिब जो है वो जा सकते हैं। एमेजना रोड को टावर की जानिब से बंद कर दिया गया है। जो लोग माड़ीपुर से आ रहे हैं वो सीधा जो है वो माड़ीपुर से क्लिफ्टन या डिफेंस की जानिब जो है वो वहाँ से बोर्ड बेसन वाला रास्ता लेकर जा सकते हैं। लेकिन एमेजना रोड की जानिब जो है वो आने वाला तमाम ट्रैफिक जो है वो बंद है। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। एमेजना रोड की तमाम गलियों को जो है वो आसपास की गलियों को बंद कर दिया गया है। जुलूस के जो शिरका हैं उनके लिए बाग़ जिना में पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। वो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और फिर जो है उसके बाद जुलूस में शरीक हो सकते हैं। जबकि जो नाज़िमाबाद की जानिब से आने वाले लोग हैं वो लसबेला की जानिब से कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे की जानिब आ सकते हैं। जबकि गार्डन की जानिब उन्हें जाना है तो वो लसबेला से ही मुड़कर गार्डन की जानिब जा सकते हैं और जो दीगर रूट हैं उस पर भी यही सूरत हाल है। जी सबा। बिल्कुल सबा, गुड मॉर्निंग। में अपने बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उसामा, और आपने बाज़ाब्ता तौर पर हमें अपडेट किया, रूट्स के हवाले से बताया। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और आज की टॉप सीरीज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आजिज़ भाई ने, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट, खुर्शीद भाई ने, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा, कल जिस तरीके से हमने जश्न आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट किया और हमने देखा कि कितने ज़्यादा जज्बे से ये जश्न आज़ादी मनाया गया, मगर जो बात की जा रही थी जिस हवाले से बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ हम अपने शो में भी कर रहे थे कि आपने अगर जो भी सेलिब्रेट करना है वो करें, लेकिन एटलीस्ट आपकी सेलिब्रेशन से किसी को कोई और प्रॉब्लम ना हो। और वही वाक़यात देखने में आए कि कितने लोग जाँ बहक हो गए और कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। तो ये ख़बर जो है वो कुछ इस तरीके से है कि यौम आज़ादी के मौके पर जो है वो हवाई फायरिंग की गई और मना भी किया था कि भैया आप इस तरह से हवाई फायरिंग नहीं करें। वहीं पर हमने देखा कि जाँ बहक और ज़ख्मियों की जो रिकॉर्ड तादाद जो है वो रिपोर्ट हुई। अब ये वो लोग हैं जो कि नाहक अपनी जानों से गए, जो कि आप ही की तरह आपकी सेलिब्रेशन में शामिल थे, लेकिन इसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया कि इसके ऊपर कड़ी पाबंदी लगाई जाए, इसके ऊपर सख्ती से मना किया जाए। वो SOPs तो आ जाती हैं, बता दिया जाता है कि जी ये रेड लाइन है, लेकिन उसको क्रॉस करने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। तो तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो जाँ बहक हुए हैं ना लोग, ये सिर्फ ये वो सिचुएशन थी जब ये सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 114 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये जो सर्जन डॉक्टर समिया हैं ये उनके मुताबिक ये इस तरीके से बताया जा रहा है। अच्छा जी, फिर जाँ बहक होने वालों में 8 साला बच्ची भी शामिल है। अलमिया देखें आप, सबसे ज़्यादा अब्बासी शहीद अस्पताल में 43 जो इंजर्ड थे वो ले जाए गए। फिर उसके बाद जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 41 ज़ख्मी जो हैं उनको पहुंचाया गया। फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में 30 के करीब जो है वो ज़ख्मी पहुँचे। फिर उसके बाद यौम आज़ादी पर इससे कभी इतने अफराद जाँ बहक नहीं हुए, ज़ख्मी नहीं हुए, लेकिन गुज़िश्ता साल यौम आज़ादी के मौके पर हवाई फायरिंग से 100 अफराद ज़ख्मी हुए थे और 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। और इस दफ़ा हमने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आजिज़ भाई, ये वही बातें हैं जो आप भी हमारे शो पर बैठ के करते रहे कि जश्न मना लें, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, एहतियात करें। 8 साला बच्ची भी जाँ बहक हो गई। जी देखिए, बहुत ही अफसोसनाक है। इसमें सिवाय अफसोस के हम लोग कर क्या सकते हैं, क्योंकि लोग गैर जिम्मेदार हैं। हमने एक बार फिर एक गैर जिम्मेदार कौम होने का सबूत दिया है। हम तो कहते थे ना कि जश्न आज़ादी मनाकर हम पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे कि हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम एक फ़खरिया कौम हैं, हम फ़ख्र करेंगे अपने जश्न आज़ादी पे। लेकिन ये वाक़यात सुन के हम ये समझ रहे हैं कि हम शायद गैर जिम्मेदार कौम हैं। मतलब इन वाक़यात देखें, 114 लोगों का ज़ख्मी होना डिफरेंट इलाकों में मामूली बात नहीं है, या 3 अफराद जैसे आप बता रही हैं जाँ बहक हुए। तो 100 मैं तो इस तरह, हालांकि ज़ख्मियों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है, 114 लोग ज़ख्मी हर साल बढ़ती जा रही है।
یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر سال غیر ذمہ داری، دیکھیں ہم پھر وہ لوگ جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں پولیس پہ ڈالیں گے، حکومت پہ ڈالیں گے، اس میں پولیس اور گورنمنٹ کیا کرے گی؟ صحیح، جبکہ پورے شہر میں رات کو 12 بجتے ہی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جب فائرنگ شروع ہوتی، یہ چھوٹی معصوم بچی جو جاں بحق ہوئی ہے، میں تو کہوں گا شہید ہوئی ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اپنی کھڑکی میں یا اپنے گھر کے کہیں کسی آنگن میں کسی چھت پہ کھڑی ہوگی کہ اس کو اندھی گولی لگی ہوگی اور یہ جاں بحق ہو گئی۔ تو اس طرح لوگ یقیناً جو سیلیبریشن کر رہے ہوں گے وہ اپنے اپنے گھروں میں، یہ جاں بحق ہونے والے افراد جو ہیں یہ ممکن ہے کہ سیلیبریشنز کا اس طرح حصہ نہ ہو، فائرنگ کا، سے گزر رہے یہ ہوں، اپنے گھروں پہ ہوں، ممکن ہے کہ کہیں سے گزر رہے ہوں، ممکن ہے کسی اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوں، مطلب اس طرح کے اور بھی اب ریزنز تو یہاں نہیں ہے خبر میں موجود، لیکن ظاہر ہے۔ اور یہ 114 افراد بہت بڑی فگر ہے، یہ 114 زخمی ہوئے ہیں، آپ زخمی ہوئے، یعنی 114 افراد کو گولیاں لگی ہیں تو زخمی ہوئے ہیں نا، تو لیکن یہ تعداد کہیں ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہو، یہ تو ریپورٹڈ ہے، کچھ واقعات رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، معمولی گولی لگ گئی زخمی ہو گیا، لوگ ہاسپٹل نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوا، تو یہ تعداد کہیں اس سے زیادہ ہے 114 سے۔ لیکن یہ میں کہوں گا اب ظاہر ہے کہ اس میں ہم کریں کیا، ہم کس پہ تنقید کریں؟ تنقید انہی لوگوں پہ کرتے ہیں جو اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، جو شاید ایک مثال دی جاتی ہے کہ لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے اپنے اسلحے کو چلانے کا، صحیح 12 مہینے جو ہے وہ اسلحہ پڑا ہوا ہوتا ہے، نہیں تو اگر ایسے ہی ہے کہ موقع چاہیے اسلحے کو چلانے کے تو بھائی وہ جا کر کہاں اسپیسیفک جو جگہیں ہوتی ہیں، جو فائرنگ رینج وغیرہ ہوتی ہیں وہ اپنے طور پر بھی ہوتی ہیں، تو وہ آپ وہاں جا کے کر لیں بھائی، لوگ گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی اس طرح سے میں یہی کہنے والا تھا کہ بھائی اگر آپ کو اسلحے کا استعمال کرنا ہے یا اس کو آزمانا ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر تو وہ جگہ نہیں ہوتی، لیکن یہ سارے لوگ گھروں کے اندر کھڑکیوں، مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں لائنز ایریا میں رہتا تھا تو سارے لوگ کھڑکیوں سے باہر نکل کے پسٹل فائر کر رہے تھے، کھڑکیوں سے باہر نکل کے، یعنی آپ کھڑکی سے جب باہر نکلتے ہیں تو اینگل جو ہوتا ہے اسلحے کا وہ یوں نہیں ہوتا، وہ یوں ہوتا ہے، جب یوں ہوتا ہے تو سامنے ہو سکتا ہے کہ سامنے والا فلور جو ہے وہ آپ سے بڑا ہو سکتا ہے کہ سامنے دور سے روڈ پہ کوئی جا رہا ہو، کسی کو ایسی طرح ٹرائی کرنا ہے تو وہ پراپر پرٹیکولر جا کے جو لوگ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں یا گھروں، وہاں چلے جائیں، تو یہ بہرحال میں تو کہوں گا ان لوگوں کو اگر کہیں ان لوگوں کی کہیں کوئی شناخت ہو سکتی ہے کسی بھی طرح سے، اگر ان لوگوں کا کوئی پتہ چل سکتا ہے تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ یہ وجہ بنے ہیں انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا۔ آپ سوچیں نا کہ اگر آپ ہوائی فائرنگ کر کے کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو باقی جو لوگ ارد گرد سے گزر رہے ہیں یا اپنی چھت پہ کھڑے ہیں یا کھڑکی سے کھڑے ہو کے وہ سیلیبریشن کے کوئی مناظر دیکھ رہے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے کہ کوئی اندھی گولی آئے اور ان کو لگ جائے؟ مطلب آپ کی خوشی جو ہے کسی اور کے گھر میں افسردگی کا باعث بن رہی ہے، ہمیشہ کے لیے لوگ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ آپ کی سیلیبریشن میں کہیں نہ کہیں آپ کی سیلیبریشن کا حصہ ہوتے ہیں، آس پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے گولی لگ جاتی ہے۔ ابھی یہ جو 14 اگست تھا اس کو بھی میں خود باہر گئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ خورشید بھائی اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور وہاں پر فیملیز تھیں جو کہ فلائی اوورس کے اوپر رک کے نیچے جو سیلیبریشن ہو رہی تھی اس کے وہ مناظر دیکھ رہی تھی اور بے انتہا رش تھا، وہاں پر اتنا ٹریفک جیم تھا، لیکن وہاں پر بھی لوگ فائر ورکس کر رہے تھے، پٹاخے پھوڑ رہے تھے اور تھوڑا سا دور جا کے لوگ فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ میں فیملیز بھی کھڑی ہوئی تھی گاڑیاں روک کے جو نیچے کے مناظر دیکھ کے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اتنی سی پرواہ نہیں تھی کہ اگر یہ گولی مس کیلکولیٹ ہو کے یا ہوا کے پریشر کی وجہ سے اس طرف کو آ گئی تو ادھر کوئی خاتون کھڑی ہے، ادھر کوئی مرد ہیں، تو بچے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بالکل جب یہ ہلڑ بازی ہوتی ہے نا اور جب یہ سیلیبریٹ ہوتا ہے تو پورے کے پورے فلائی اوور نارتھ میں یہ آپ کا جو ناگن چورنگی سے لے کر پورا جو آگے 5 اسٹار چورنگی سے آگے تک فلائی اوور بالکل بلاک تھے اور وہ جو مارکیٹس تھیں وہ سب بلاک تھیں، فلائی اوور کے اوپر لوگ تھے، نیچے سارا ٹریفک جیم تھا اور انہی جگہوں پر یہ ساری ہلڑ بازی ہو رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آیا یا نہیں آیا، لیکن وہ بہت زیادہ رسکی تھا۔ سب سے پہلے تو پاکستان کا جو جشن آزادی ہم نے منایا 78واں، پوری قوم کو اس کی مبارکباد، اور آج چہلو میں امام حسین ہے تو میں
तमाम शोहदा करबला को जी खराज अकीदत पेश करता हूँ जी। जिन्होंने हक़ की खातिर जो है वो कुर्बानियाँ दी और बातिल के सामने सर निगू नहीं हुए, जी और इसी वजह से वो शहीद हुए। और ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम भी है और कही जाती है कि यजीद था और हुसैन हैं। तो आज मैं अपनी तरफ से जो है वो पूरी टीम की तरफ से शोहदा इमाम हुसैन जो है वो तमाम को जो है वो खराज अकीदत पेश करता हूँ। जी अब बात कर लेते हैं 14 अगस्त पे जिस तरह से सेलिब्रेशन हुई और होनी चाहिए, ज़ाहिर है कि हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हाँ। फिर मार का हक भी था, दोनों तरीके से हम दोहरी खुशी जो हमने सेलिब्रेट की है और हर साल इसी तरह सेलिब्रेट होगी। लेकिन ये जो खुशी का इजहार का जो तरीका है उसके डायमेंशन कुछ और होते हैं। सही। अब हम अगर ट्रैफिक जैम कर देते हैं, उसमें फैमिलीज़ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, और फ्लाईओवर्स जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये नागन चुरंगी से 5 स्टार चुरंगी का, माजी में 5 स्टार चुरंगी पे फायरवर्क्स होते रहे हैं। एक तंजीम थी PSP, वो भी करती रही है और दीगर सियासी जमातें भी वहाँ पे जी फायरवर्क्स जो है वो करती रही हैं। लेकिन इस आतिशबाजी से अगर किसी शहरी की जान को ख़तरा लायक है, किसी की मासूम जान को जो है वो जान जा सकती है, तो मैं समझता हूँ ऐसी सेलिब्रेशन का ना ही होना बेहतर है। हाँ और जिस तरह 114 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए, 3 अफराद जहाँ बाक हुए, तो ये हमारी खुशियों को जो है वो खुशियाँ हमारी इसमें मानिंद पड़ गई हैं। हम जहाँ खुशी का इजहार कर रहे थे वहाँ पर कुछ अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछ गया। एक मासूम बच्ची 8 साल की थी, वो शहीद हो गई है। तो हमारे लिए ये सोचने का मकाम है कि हम पाकिस्तान की 78वीं साल का 78वां साल का ये मुल्क हो गया हमारा। तो हमें सिविक सेंस इतना होना चाहिए कि हम आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए इस तरह की कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं जिससे किसी की शहरी की जान जो है वो चली जाए। फिर जो ये फायरिंग का सिलसिला होता है, शुरू होता है, इसमें भी लोग जो है वो एहतियात नहीं करते। भाई आपका अगर लाइसेंस गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है तो मुख्तलिफ फायरिंग रेंज बने हुए, अगर आपको असलहा आपको यूज़ करना है, आपको उसको इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ फायरिंग रेंज आप परमिशन ले और चले जाएँ वहाँ पे, चले जाए। लेकिन ये क्या कि आप आज़ादी की खुशी में किसी के घर में सफ़े मातम बिछा रहे हैं। तो ये जो जो बच्ची शहीद हुई है 8 साल की, इसके हवाले से जो इदारे हमारे तफ्तीशी इदारे हैं, पुलिस के दीगर जो लॉ इन्फोर्सेस हमारे इदारे हैं, उनको प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये अगर गैर कानूनी असलहा था या लाइसेंस याफ्ता असलहा था, तो उसको फिर जो है वो कड़ी जो है वो सख्त करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए। और फिर मैं समझता हूँ इस तरह का कोई सिंबल हम बनाएं ताकि अगले साल जब हम सेलिब्रेट कर रहे हो तो किसी के घर में जो है वो गम ना हो, सब खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हो और इसी तरह फिर हंसता मुस्कुराता पूरा पाकिस्तान इसी तरह रहे। सही। चलिए जी, एक और एक अहम बात जो है खुर्शीद की, फायर वर्क से या आतिशबाजी से कोई नुकसान नहीं होता। ये नुकसान होता है जब लोग बंदूक या राइफल या पिस्टल या इस तरह की चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं, उनसे नुकसान होता है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बात यही है ना कि आप सेलिब्रेट करें, लेकिन सेलिब्रेट आप उस लिमिट में करें कि किसी को नुकसान ना पहुँचे। मतलब आप फायरिंग कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी हवाई फायरिंग में वो अंधी गोली या आपकी गोली से कोई हर्ट हो रहा है, कोई जान से जा रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कंसिडर करना चाहिए और इन लोगों को वाकई पकड़ के ना सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे कि जितना भी SOP बना लें, आवाम किसी की नहीं सुनते। फिर हब में ये वाक़या हुआ है कि 2 लोग डूब कर जहाँ बहक हो गए हैं। इस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक की बात। वेलकम बैक। एक और अफसोसनाक खबर और हैरत इस बात की होती है कि लोग ये समझते ही नहीं हैं कि उनकी जान कितनी कीमती है। उनको लगता है कि बस उनके पास टाइम है, उनकी छुट्टी है या वेकेशन है, तो बस उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, जबकि वो ये नहीं जानते, ये नहीं समझते कि इसका क्या नुकसान है, मौसम कैसा है। और अगर पिकनिक पे जा रहे हैं तो पहले जो है ये पता कर लें कि वहाँ पर जो वेव्स हैं, वहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशन है वो क्या है, समंदर उतना भिभरा हुआ तो नहीं है, डैम में पानी ज़्यादा तो नहीं है। मगर नहीं, लोग नहीं सुनते और फिर जानों से हाथ धो बैठे हैं। और यही वाक़यात हुए हैं कराची मनोड़ा में। हब नदी में 5 अफराद डूब गए हैं। कराची में मनोड़ा पॉइंट के करीब समंदर में 2 अफराद डूब गए। फिर हब डैम में नहाते हुए 2 नौजवान जो हैं वो डूब गए। दूसरी जानिब हब नदी में भी नहाते हुए एक बच्चा डूब गया। अब ये देखें कि एक बच्चा डूबा, टोटल हब नदी और मनोड़ा जो पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है, यहाँ टोटल जो है ये 5 अफराद हैं जिनके हवाले से इतला आई है कि ये डूब गए हैं और नाहक अपनी जानों से गए। आजिज़ भाई, इनके लिए कोई कानून नहीं होता? जब दफ़ा 144 नाफिज होती है
تو اس کے باوجود بھی یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں تک, کوئی نہیں روکتا ان کو. قانون ہوتا ہے اور پولیس خاص طور پہ یہ ہاکس بے اور جو سمندر کے سائڈس ہیں ان پہ منع بھی کرتی ہے, روکتی بھی ہے, لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں, پھر لوگ جان چھڑا کے اچھا کہیں پیسہ بھی چلتا ہے, پیسہ دے کے لوگ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. لیکن اب ہب ڈیم تو ایسی جگہ ہے, یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو منوڑا آپ نے وہ پکنک پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, سمندر میں لوگ جاتے ہیں نہانے, وہاں بھی 2 افراد جہاں وقع ہوئے. لیکن ہب ڈیم جو ہے یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے. ہب ڈیم بنیادی طور پہ ایک اسٹوریج ہے جو پانی جمع ہوتا ہے, پھر ہب ندی کے ذریعے یا کینال کے ذریعے یہ پانی کراچی کو سپلائی ہوتا ہے. اب اس میں بھی لوگ جا کے نہا لیتے ہیں. تو یہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ لوگوں کی اپنی ایک غیر ذمہ داری ہے. سمندر میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے تو سمندر میں نہانے پر پابندی ہے بالکل ہے. دفعہ 144 کراچی میں جو جشن آزادی سے قبل نافذ کیا گیا تھا اور دفعہ 144 نافذ ہے, اس کا مطلب ہے پورے شہر میں اس کا عمل ہونا ہے. لیکن پھر لوگ نہیں سمجھتے. لیکن اتنی تو خیر دیکھیں پولیس نہیں ہو سکتی کسی بھی ایک شہر میں, 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, اس میں اتنی پولیس تو نہیں ہو سکتی کہ ہر دوسرے شخص کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہو. کوئی کہاں جاتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. پولیس اپنے میجرز لیتی ہے, پولیس کنٹرول بھی کرتی ہے, معاملات کو روکتی بھی ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب ہب ڈیم پہ جو ایک ندی ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں پہ بھی پولیس کی فورس کھڑی رہے. اب سمندر کا کوئی 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر سے طویل جو ہے وہ پٹی ہے صرف کراچی کی, کراچی سے لے کے ہب تک. تو اس 100-150 کلومیٹر یا اگر پیچھے ہم جائیں ٹھٹھا سے لیں تو کوئی 300-350 کلومیٹر صرف سمندری پٹی ہے. اس سمندری 300-350 کلومیٹر پر ہر 2 قدم پہ ایک سپاہی تو نہیں کھڑا ہوگا نا لاٹھی لے کے کہ جی آپ مت جائیں, ممکن نہیں ہے. یہ لوگوں کو خود سے ہمیں اپنے آپ سے سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی جانوں سے کیوں کھیل رہے ہیں. صحیح. اور یہ جو گھر والے ہوتے ہیں یہ کیسے اجازت دے دیتے ہیں, یہ بتا کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے کہ بھائی اگر جا رہے ہیں 4 لوگ 2 لوگ تو کم سے کم ان کو یہ بتا دینا کہ بھائی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے, جو موسم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, سمندر یا ڈیم جو ہے اس میں ڈیم میں بہت زیادہ فلو ہے پانی کا, سمندر بکھرا ہوا ہے, آپ کیسے جا سکتے ہیں اپنی جانوں سے کھیلتے. لوگ گھروں میں تو یہ ہوگا نا, بچے اپنے گھر والوں سے اجازت لے لی, امی ابو ہم دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں پکنک منانے. اب اس وقت ہر کسی کے ذہن میں یہ بات تو ہوتی ہے سمندر کی, لیکن یہ تو جس وقت یہ بچے یہ نوجوان یا شہری سمندر میں نہا رہے ہوتے ہیں یہ تو اس وقت کا ڈیسیشن ہوتا ہے. آپ کو ڈیپ سمندر میں نہیں جانا ہے, آپ کو گہرے پانی میں نہیں جانا ہے. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی کارنر پہ کنارے پہ رہیں جہاں 2-2.5 فٹ پانی تک آپ جائیں, 3 فٹ پانی تک. آپ اچھا سمندر میں آپ تھوڑا بھی اگر ڈیپ میں گئے پھر آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکیں گے, کیونکہ سمندر کی لہروں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. کچھ کسی کو کیا معلوم ہے کہ یہ سیکنڈوں کا کھیل ہوتا ہے نا. ہم بھی گئے کئی بار نہانے, تجربہ ہے اس بات کا کہ یہ سیکنڈوں کا کھیل ہوتا ہے. 1 سیکنڈ میں لہر آ گئی لے کے چلی گئی, اگر لے کے چلی گئی پھر تو آپ واپس نہیں ہو سکتے. بہت پریشر ہوتا ہے پانی کا. تو یہ تو اور وہی ہوتا ہے نا کہ ریسکیو اہلکار بھی کب کتنا انسٹنٹ پہنچیں گے, ظاہر ہے جب انسیڈنٹ ہوا تو کیسے وہ کم از کم کراچی میں صرف سمندر پہ 15 سے 20 پوائنٹس ہیں جہاں لوگ نہانے جاتے ہیں. سی ویو سے لے کے منوڑا اور پھر منوڑا سے لے کے ہب تک 15-20-30 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ لوگ صرف نہانے جاتے ہیں. اچھا نہانے ان دنوں میں خاص طور پہ عید کے سیلیبریشنز ہوں یا جشن آزادی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. یہ صرف اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ویکینڈ ہے یا چھٹی ہے تو ہمیں چھٹی مل گئی تو ہم یوٹیلائز کریں. تو اگر اس چھٹی میں طوفان آ رہا ہے تو کیا آپ طوفان میں نہانے کے لیے چلے جائیں گے سمندر میں؟ جی طوفان آ رہا ہے یا سمندر میں جو ہے مختلف قسم کے آتے رہتے ہیں, الرٹ جاری ہوتے رہتے ہیں. مجھے یہ نا ایٹیٹیوڈ یا یہ سیوک سینس کس طرح کا ہے خورشید بھائی کہ ایک چھٹی یوٹیلائز کرنے کے لیے کہ جی ہم کو چھٹی ملی ہے تو آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے جہاں پر الرٹ جاری ہوا ہے وہاں بھی آپ چلے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اس حوالے سے یہ جو نہانے والا معاملہ ہے سمندر پر اور ہب ڈیم پر, تو دیکھیں یہاں کی گہرائی بہت ہوتی ہے. کچھ مثالیں ضرب المثال ایسی ہیں, کچھ چیزوں سے نہیں لڑنا چاہیے. نمبر 1 تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے, ٹھیک ہے, موسم سے نہیں لڑنا چاہیے. دیکھیں سردی اور گرمی یہ موسم ہے,
ان سے آپ نہیں لڑیں. صحیح. اگر آپ ان سے لڑیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. اور اسی طرح سمندر کی جو لہریں ہیں ان سے نہیں لڑنا چاہیے آپ کو. آپ ان سے لڑیں گے تو آپ کو نقصان آپ کا ہی ہوگا. اور زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دی ہے آپ کو, تو اس کو آپ کو کیور کر کے گزارنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور دیکھنا ہے آپ نے کہ میں کس طرح سے سیکیور رہ سکتا ہوں, اور میں اپنی زندگی کو کس طرح سے, کون سے ایسے ایونٹس ہیں, کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے میں کیور اور بحفاظت جو ہے اس کو انجوائے کر سکتا ہوں, اپنی فیملی کو انجوائے کر سکتا ہوں. اور اگر یہ جو سی ویو کا جو معاملہ ہے, منورا کا معاملہ ہے, ہب ڈیم کا معاملہ ہے, ایسی جگہوں پہ 144 نافذ ہوتی ہے, اور لیکن شہری پھر بھی نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں اس کو کیٹیگوریکلی اس کو بالکل کلوز کرنا چاہیے ان دنوں میں, تاکہ شہری جو ہے وہ بڑی طرح ہزاروں کی طرح, جو والد صاحب نے کہا نا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں, تو اس کو اگر وہ جائیں تو وہاں پر کم از کم کوئی اویئرنیس کمپین ایسی ہونی چاہیے, کوئی اس طرح سے کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا سدباب نکالنا ہوگا. ہر سال نیو ایئر نائٹ ہو, 14 اگست ہو, یا کوئی اور بڑا دن ہو, سنڈے کا جو بہت ساری سزوکیاں جاری ہوتی ہیں, بھری ہوئی ہوتی ہیں, اور لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ گھر کا واحد کفیل ہے تو وہ اگر اس طرح سے اگر کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جا کے وہ سمندر میں نہا رہا ہے, تو آپ ساحل پر بھی نہا سکتے ہیں, آپ کو دور جانے کی کیا ضرورت ہے. صحیح. تو پھر اگر آپ کو خالی انجوائے ہی کرنا ہے تو آپ ساحل پہ کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ انجوائے کر لیں. لیکن بہت آگے جانے کے لیے آپ کو پھر اس طرح سے اکوپڈ ہونا پڑے گا. آپ کے پاس لائف جیکٹ ہونی چاہیے, لائف جیکٹ آپ کے پاس موجود ہو تو پھر آپ اس طرح کا رسک لیں. لیکن یہ رسک جو ہے وہ زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے, تو اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. تو زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے, شہریوں کو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور یہ اویئرنیس خود بھی کوئی چیکنگ پوائنٹس اگر بنا دیں ان پکنک پوائنٹس کی جانے کی طرف, کہ بھئی کوئی چیکنگ پوائنٹس بنا دیں کہ آپ وہاں تو نہیں ان کو روک سکتے, لیکن شروع میں ہی اگر آپ ان سے پوچھ گچھ کر لیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, بھئی دفعہ 144 نافذ ہے, سمندر میں الرٹ ہے, دریا جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, دریا میں پانی کا فلو زیادہ ہے, آپ کیسے جا سکتے پکنک منانے. اور مڈ منتھ کے مڈ کے اندر جو ہائی ٹائڈ بہت ہوتا ہے, بالکل اس دوران جو ہے وہ ہماری جو پولیس ہے اس کو وہاں پر الرٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہائی ٹائڈ میں لوگ بہت سارے جاتے ہیں نہانے کے لیے, ویکینڈز بھی آتے ہیں اس میں, تو اس میں بھی خطرہ بہت ہوتا ہے. تو اس کو گورنمنٹ کو اس طرح سے پلان کرنا چاہیے. مزید پلان تو کرتی ہے گورنمنٹ, 144 نافذ بھی کرتی ہے, پولیس اہلکار بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن لوگ خود سے اس بات کو نہیں سمجھتے, اور نہ ہی قانون کی قانون پر جو عمل درآمد کرتے. اس کو امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ہمارے پاس میکینزم دوسرا کیا ہوگا, پلان بی کیا ہوگا, لوگوں کو سیکیور کرنے کا پلان جو بی ہے وہ ہمیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اس کے حوالے سے کوئی مربوط حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ لوگوں کو ہم کیور کر سکیں, ان کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں. تو یہ تھوڑی سی سختی ضرور کرنی پڑے گی, بغیر سختی کی قوم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نہیں مانتی. صحیح. چلے جی, بات یہ ہے کہ سختی کرنا بڑا ضروری ہے, لوگوں کے اندر سیوک سینس جو ہے نا اس کو پریویل کرنا بڑا ضروری ہے. خود سے انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا تو سب سے زیادہ آپ کو آپ کی فیملی کی فکر ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی کا کیا ہوگا, گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے, آپ کے پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, آپ کی پوری اوور آل فیملی ہے, ان کا کیا ہوگا. تو کم سے کم اگر آپ کو اپنی جانوں سے پیار نہیں ہے تو اپنی فیملیز کا سوچ لیا کریں, اپنے گھر والوں کا سوچ لیا کریں, اپنے والدین کا سوچ لیا کریں کہ وہ ان کو آپ ساری زندگی کا دکھ دے کے جا رہے ہیں اپنی کسی بھی ایسی حرکت سے جو کہ ان کے لیے افسوس کا باعث بنتی ہے. اب سوچیں کہ یہ جن گھروں کے پیارے گئے ہیں ان گھروں میں کیا قیامت ہوگی. تو اس حوالے سے بڑا سوچنے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے جو چیکنگ پوائنٹس ہیں نا ان کے اوپر نفری بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کے اوپر جو ہے پراپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. شو میں یا وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوسری ٹاپ سٹوریز بھی ڈسکشن میں لائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب کچھ بات کر لیتے ہیں اسکردو کے حوالے سے, جہاں پر تقریباً مختلف جو سٹیز ہیں وہاں سے گھومنے پھرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اسی طریقے سے مری کی بھی سچویشن ہے, اور جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھومنے پھرنے کا پلان بناتے ہیں. بٹ جب سچویشن اتنی ورسٹ ہے تو پھر آپ لوگ یہ پہلے پتہ کر کے کیوں نہیں جاتے کہ کہاں پر کس طرح کی بلاکیج ہے, کہاں پر جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ کی صورتحال ہے, رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ منقطع ہو گئی ہیں. اب جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں نا وہ یوز ٹو ہوتے ہیں, ان کا یہ سچویشن ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو اس موسم کو کیسے جھیلنا ہے اور کہاں پر ان کو موو کرنا ہے اور کیسے رہنا ہے. لیکن جو دوسرے شہروں سے جاتے ہیں, اسپیشلی کراچی ہائٹس جو کہ نازک مزاج کہلاتے ہیں, جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں نا تو وہ وہاں جا کے پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. تو اس کیوٹ سے بچنا چاہیے. ابھی جو میں آپ کے ساتھ میں سچویشن شیئر کر رہی ہوں اسکردو کی سچویشن ہے, اور اسکردو میں جو ہے موسلادھار بارشوں سے کئی رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ منقطع ہو گئی ہیں. اب جو رابطہ ہے ان کا وہ منقطع ہو گیا ہے, ٹریفک جو کا تو ہے, لوگ
آ جا نہیں سکتے ہیں، اور جب یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا تو وہاں پر دیگر جو رابطے ہوتے ہیں وہ بھی منقطع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سگنلز بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہت سارا پرابلم ہوتا ہے، فوڈ کی بھی جو ہے وہ بہت کمی ہو جاتی ہے۔ تو ستپارہ روڈ ڈیم سائٹ پر لینڈ سلائڈنگ سے بند ہوئی جو ستپارہ روڈ تھی، پھر اس کے بعد ستپارہ ڈیم کا واٹر چینل سیلاب میں بہہ گیا اور پاور ہاؤسز جو ہیں وہ بھی بند ہو گئے۔ اچھا، اسکردو شہر کے لیے ستپارہ پاور ہاؤس سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ پھر دیوسائی روڈ لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہو گیا۔ پھر برگے نالے میں سیلاب سے نشیبی دیہات جو ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے۔ اچھا، دوسری طرف جو کھرمنگ میں دریائے سندھ سمیت معاون دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ کے کٹاؤ سے کارگل روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا۔ گھانچے میں دریائے شوق کے کنارے آباد دیہات کٹاؤ سے شدید متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے شگر میں ضلع بھر کے ندی نالوں میں طغیانی ہے، اور روندو میں شاہراہ بلتستان پر لینڈ سلائڈنگ اور جو نالے ہیں وہاں پر اس کے مقام پر سڑک ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں اوور آل دریائے سندھ کی بات کر لیں اسکردو تک، یہاں پر سچویشن ورسٹ ہی ہے۔ لیکن عاجز بھائی، لوگ اسکردو گئے، لوگ اسکردو جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کو پرابلم ہو رہی ہے تو وہ پھر پرابلم کا شکار ہو کے وہاں اسٹک ہیں، اور پرابلم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلے کیوں نہیں پتہ کر کے جاتے؟ اچھا، میں آپ سے ایک پرسنل واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ شور۔ 2 سال پہلے میں فیملی کے ساتھ گھومنے گیا تھا انہی علاقوں میں، اسکردو، ناران، کاغان اور پھر ہنزا اور خجراب بائی پاس چائنا بارڈر تک گئے تھے۔ اچھا، ہنزا والے علاقے میں ہم نکل گئے، کچھ پوائنٹس بتائے گئے گھومنے، ہم ویگن تھی، 3 فیملیز تھیں اس میں۔ جی۔ اچھا، ہم نکل گئے، 2-4 گھنٹے کے بعد جب ہم گھوم کے واپس آ رہے ہیں پتہ چلا کہ ٹریفک جام ہے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، کیوں ٹریفک جام ہے؟ معلوم ہوا کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے۔ اوکے۔ اچھا، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے ایک گاڑی کے اوپر بھی۔ اچھا، لینڈ سلائڈنگ ایک چیز کو سمجھنا چاہیے، کچھ چیزیں فطرت سے وابستہ ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے بادل ہیں، بادل برستے ہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی فطرت ہے۔ یہ بادل جمع ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو برسنا ہے۔ یا یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہے نا، پہاڑوں سے پتھر گر رہے ہوتے ہیں۔ اب پہاڑ فطرت کا ایک حصہ ہے، پہاڑوں کو ہم نہیں روک سکتے کہ یہ پتھر مت پھینکیں، تو اچانک وہ پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی گاڑیوں پر گر جاتے ہیں، کبھی لوگ اس سے جاں بحق ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر جو میں واقعہ بتا رہا اس میں وہ بڑی کرینیں اور گاڑیاں اور یہ آ گئیں، انہوں نے فوری طور پہ روڈ ووڈ صاف کروایا، اور 1-1.5 گھنٹہ تو لگا ہمیں اس میں ٹریفک جامنگ میں، لیکن ہم نکل گئے۔ تو ابھی ہم ریسنٹلی گزشتہ ہفتے مری سے ہم جانا چاہ رہے تھے آزاد کشمیر، تو معلومات لی، یعنی میں یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم نے معلومات لی، وہاں مظفر آباد میں ہی ہمارے صحافی دوست تھے، ان سے معلومات لی کہ اس وقت اسلام آباد سے مظفر آباد جانے کے لیے کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے منع کیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یار صورتحال اچھی نہیں ہے، لہذا آپ لوگ اگر گھومنا آ رہے ہیں تو آپ مت آئیں، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، راستے بند بھی پڑے ہیں۔ ابھی بھی جو لوگ جانا چاہتے ہیں نا، ابھی بھی جن لوگوں کو ایسا تھاٹ آتا ہے کہ جی چلے جائیں آپ ناردرن ایریاز میں، یا پھر آپ اسکردو چلے جائیں، تو سچویشن پتہ کر کے جائیں۔ اور فی الحال جو سچویشن ہے اسکردو میں، وہ ہم نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ گھومنے پھرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو پلیز آپ اس کو اچھے سے کنفرم کر کے جائیں، کیونکہ ریسنٹ جو ہے اس میں ایک لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتی ہیں ٹورس کمپنیاں، صحیح، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو ٹور آپریٹرز لے کے جاتے ہیں، رائٹ۔ اچھا، وہ نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ان کو تو اپنے پیسے کمانے ہوتے ہیں، گاڑیاں چاہیے، اور وہ نہیں بتاتے ہیں۔ لیکن میں یہ مشورہ دوں گا لوگوں کو اس اپنے چینل کے توسط سے کہ آپ جب گھومنے جا رہے ہیں تو کم از کم ایک معلومات اپنے طور پہ ضرور لے لیں کہ شمالی علاقہ جات، خاص طور پہ سوات وغیرہ جب ہم جا رہے ہیں، یا ہم آزاد کشمیر جا رہے ہیں، یا ہم اسکردو سائٹ پہ گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے اسکردو ہے، جس میں ہنزا ہے، ان علاقوں میں لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں، اسکردو میں خاص طور پہ، یا سوات کے علاقوں میں، یا آزاد کشمیر میں۔ اسکردو میں تو 2 سال پہلے کا بتا رہا ہوں کہ اتنا رش تھا، ہم جولائی کے مہینے میں گئے تھے تو جو صورتحال تھی وہ ناران شہر میں کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ٹریفک جام اس لیے رہتا ہے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں
जा रहे होते हैं इन दिनों में, तो लिहाजा हमें देखें अपना केयर करना तो हमारा बहरहाल फ़र्ज़ है ना। सही। हम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या इवन अकेले ही अगर हम घूमने कहीं जा रहे हैं तो हम कोई मालूमात तो ले लेना कहीं से, अपने तौर पे भी कहीं चेक तो कर लें, चेक कर लें कि रास्तों, जैसे मैंने बताया ना, हम पूरे जर्नलिस्ट बरादरी का एक डेलीगेशन गया हुआ था, हम कोई 25-26 लोग थे, अपनी कोच पे गए, लेकिन हम नहीं गए। जब वहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि यार सूरत हाल ठीक नहीं है, तो हम नहीं गए, हमने कर दिया। तो रिस्क क्यों लें, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में क्यों डालें? और जिस तरह से अभी आजिज़ भाई ने ये बात आइडेंटिफाई करवाई ना कि ये जो टूरिस्ट कंपनीज होते हैं, टूरिस्ट गाइड जो होते हैं, इनका रिस्पॉन्सिबल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मिस गाइड कर देते हैं लोगों को कि हम तो बहुत अच्छे से अवेयर हैं, आपको अच्छा टूर करा देंगे, 4 दिन में करा देंगे, और हमें पता है अभी मौसम ठीक है, आप इतने दिन पहुंच जाएं तो इतने दिन ये सारा कुछ हो जाएगा। इनके खिलाफ एक्शन लेने की कितनी ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे ये वजह फरमाया जमाली साहब ने कि जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, और अब तो हज ऑपरेटर्स के साथ भी मामला यही हुआ है। टूर ऑपरेटर्स के हवाले से जो है वो जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं, एक तो उनके ऊपर इक्तफा करना चाहिए। दूसरा, जब आप कहीं भी जा रहे हो, मतलब आप नॉर्दर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी शहर में जा रहे हो, तो आप, अब तो डिजिटल दौर है, तो आप उसका मौसम मालूम कर सकते हैं, वहाँ की सकाफ़त मालूम कर सकते हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो मालूम कर सकते हैं। तो जाने से कबल आप एक अपनी हिकमत अमली तरतीब दे लें कि हमने किस शहर में जाना है और कितने दिन वहाँ स्टे करना है, हमारा कौन सा होटल होगा, कौन सा महफूज रास्ता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपने एक अच्छी हिकमत अमली मनसूबाबंदी बनानी पड़ेगी आपको। तो फिर आप वो आपका जो सफ़र है वो खूबसूरत भी हो जाएगा, और उसमें जो आपको घूमने फिरने का मज़ा आएगा वो आप उससे बहुत इंजॉय कर सकेंगे। मतलब आपको अगर स्कर्दू जाना है और मौसम ख़राब है तो आप मत जाइए, उसके लिए कोई और प्लान कर लीजिए। तो कहीं जहाँ महफूज सफ़र हो, आपकी फैमिली महफूज हो, आपका सफ़र महफूज हो, तो वो जो अगर महफूज सफ़र होगा तो आपका जो घूमने फिरने का लुत्फ़ है ना वो दोबारा हो जाएगा। सही, घूमने फिरने का जो मज़ा है ना वो दोबारा हो जाता है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये मेक श्योर करके जाएं कि आप जिस जगह घूमने जा रहे हैं, मैं तो यही सजेस्ट, जिस तरह से हमारे करस्पॉन्डेंट भी कहते हैं कि भाई आप यहीं से जो है वो अपना होटल भी बुक करके जाएं, ताकि आपको पता हो कि जाके आपको कहाँ पे रहना है। वरना ये होता है कि यूजुअली जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको रहने की जगह भी नहीं मिल रही होती, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पर विजिटर्स होते हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। तो फिर इशू ये होता है कि वहाँ पर लोग इस तरह से परेशान हो रहे होते हैं कि वो सड़कों पे खड़े हुए होते हैं, फिर वो व्लॉग बना रहे होते हैं कि जी मरी में इतना रश है कि जी जगह नहीं मिल रही। तो भाई मरी में इसलिए रश है और आपको जगह इसलिए नहीं मिल रही कि आपने पहले से पता नहीं किया, पहले से आपने कुछ जो है वो अपना होटल बुक नहीं किया, आपने रूम्स बुक नहीं किए, तो अब आप यहाँ के व्लॉग ही बनाएंगे ना, जगह नहीं मिल रही। आप देखें ना, हमारे सिंध के जो लोग हैं, अगर वो कागा नारायण इस मौसम में जाना चाह रहे हैं, तो मैं अगर वहाँ पर मौसम ख़राब है तो वही जोही चले जाएँ। गाजी से करीब एक जोही बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। सही, बिल्कुल। जोही से आगे जो है वो बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है। वहाँ पे आपको मौसम भी अच्छा मिलेगा, आप तस्वीर भी अच्छी बना सकती हैं, पहाड़ी इलाका भी है, खूबसूरत है, बेहतरीन किस्म का जो मकाम है, गोरखिल जिसको हम कहते हैं, गोरखिल बहुत अच्छा खूबसूरत मकाम है, और सयाहती मकाम है। अगर आप एक मरतबा चली जाएंगी तो मैं समझता हूँ कागा नारायण को आप भूल जाएंगी। सही, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत, ये जो आप जोही की बात कर रहे हैं, गोरखिल की बात कर रहे हैं, अब तो सुने बड़ा डेवलप भी कर दिया है इन्होंने, बहुत महफूज रास्ता कर दिया है। बस थोड़ा सा उसमें एक गोरखिल हमारा आबाई इलाका है वहाँ का, अच्छा, उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एक चढ़ाई है जिसको खावल लग कहते हैं। अच्छा, वो चढ़ाई थोड़ा सा मुश्किल है। अभी उसको मैं कहूँगा कि हुकूमत सिंध ख़ास तौर पे इस चढ़ाई को काट कर रोड को बैलेंस करे, क्योंकि जब हम जा रहे हैं ना वाही पांदी तो गोरखिल स्टेशन सही कोई 30 किलोमीटर रास्ता है, लेकिन हम वाही पांदी तो जब 8-10 किलोमीटर पैदल सफ़र करते हैं फिर वो चढ़ाई आती है, वो बहुत लंबी चढ़ाई है। अच्छा, वो चढ़ाई की वजह से जो एक तो कार नहीं जा सकती वहाँ पे, छोटी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, 4 व्हील गाड़ी ही जा सकती है। दूसरा, जो लोकल ड्राइवर है ना उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो हमारे कराची के या बाहर के जो ड्राइवर्स हैं वो उस चढ़ाई को समझ नहीं पाते, उसकी मेजरमेंट को नहीं समझ पाते, वो यूं मुसलसल चढ़ाई है, सही, जिस वजह से हादसात होते हैं, हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। तो यहाँ मैं इस प्रोग्राम के तवसत से हुकूमत सिंध से कहूँगा इस चढ़ाई को कम अज़ कम खावल लक जो है इसको ठीक किया जाए, ताकि इसको काटा जाए, पहाड़ी है, लोग आसानी से वहाँ पर जा सके, आसानी से कार चली जाए। आप कराची से कार में बैठ जाएं, आप गोरखिल स्टेशन मरी में जैसे हम जाते हैं, इस तरह की में भी डिस्कशन करेंगे। ये बहुत अच्छी जो है वो जिक्र किया है आजिज़ भाई ने कि वो जो चढ़ाई है
اس کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگ گورکھ ہل تک جو ہے وہ آسانی سے پہنچ سکیں. بہت شکریہ خورشید بھائی, بہت شکریہ عاجز بھائی, آپ ہمارے شو پر آئے. شو میں یہ وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز بریک کا, اور ہیڈ لائنز بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر دیگر ٹاپ سٹوریز اور دیگر اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں توازن کے حوالے سے کہ آپ دین و دنیا میں توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں, بیلنس کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے نا یہ کوئی بہت مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے یہ کیسی بات کر دی. تو توازن قائم رکھنا بڑا آسان ہے اگر آپ اپنے ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ جسٹس کر سکیں, اپنے جو پلان آف ایکشن ہے اس کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ آپ یہ توازن قائم رکھ سکیں. تو یقین کریں آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہت زبردست ہو جائے گی, لیکن یوزولی ایسا ہو نہیں پاتا. تو اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سعد اور زرمینہ خاکمی, اور دونوں ہی اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. اچھا سعد بھائی, کیسے بیلنس قائم کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے. جی, اس حوالے سے آج کل ہر جگہ بات چل رہی ہے کہ یہ میرے دنیاوی معاملات ہیں اور یہ میرے دینی معاملات ہیں. آپ لوگوں کو بولتے ہوئے سنیں گے کہ اصل میں سوشل میڈیا پر یہ میرے دنیاوی معاملات ہیں اور دینی معاملات میرے ساتھ ہی. آپ نے ایسے بہت سارے الفاظ سنے ہوں گے. میرے اس پہ ہمیشہ یہ ورڈک ہوتا ہے کہ یاد رکھیے گا دین و دنیا کوئی الگ نہیں ہے. آپ سب سے پہلے غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ, کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دینی معاملات ہیں, یہ دنیاوی معاملات ہیں, یا اسپیسیفک ڈیز کر لیتے ہیں. مہینے میں 3 دن میرے خدا کے ہوتے ہیں اور باقی دن میرے دنیاوی ہوتے ہیں. ایون یہاں تک کر لیتے ہیں. آپ کراچی کے اندر ایسی فیملیز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو نا یہاں پڑھائیں گے اور 1-2 سال کے لیے ہم ان کو دینی طبقے کے اندر بھیج دیتے ہیں تاکہ دین دنیا بیلنس لے کر چلیں. یاد رکھیے ہم نے بچپن سے اس چیز کو سیکھا, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ دین سے دنیا الگ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں بیٹھ کر عبادت بھی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹریڈ کاروان سیریا بھی لے کر گئے ہیں, مدینہ کے اندر ریاست بھی قائم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری حل بھی بتائے ہیں, معیشت بھی چلائی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام بھی پھیلایا ہے. ماؤنٹ الصفا پر ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے بھی نظر آئے. معاملہ خراب کیا ہوتا ہے جب ہم دنیاوی معاملات کو دین سے دور کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آج کل ہمارے دنیاوی معاملات کیا ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں, وہ کاروبار چلے گا جس میں جھوٹ ہو, جو سود کی بنیاد پر ہو, تو پھر یہ دینی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کاروبار آپ قصب حلال کمائیں, آپ صبح نکلیں, آپ بالکل قصب حلال کمائیں, یہ دنیاوی دینی کام ہے. اگر آپ حلال کماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں, اور فرمایا دوسرا القاسب حبیب اللہ, اور وہ اللہ کا حبیب ہے جو محنت کر کے پیسے کماتا ہے. اپنے ساتھ کا ایک میں حبیب ہوں, ایک وہ حبیب ہے جو محنت کر کے پیسے کماتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, یہ جو ریڑی والا ہے, یہ فروٹ والا ہے, یہ جمعے کو جو ابھی آپ باہر نکلیں گے, جو ڈرائیور ہے جو ہمیں لے کر آئے, سارے محنت کر کے پیسے کماتے ہیں, یہ بھی اللہ کے حبیب ہے. یہ کوئی دنیاوی کام تو نہیں ہے, یہ دینی کام ہے. اگر سچائی دیانتداری کے ساتھ کریں گے بالکل دینی کام ہے. تو اس چیز کو اپنا تفرقہ ہٹا دیں. اچھا, اس کو جب ہم ہٹا دیں گے نا, ہمارے دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جب ہم صبح ٹائم پر آئیں گے, ہم کہیں گے یار یہ میری جاب کی مجھے سیلری حرام ہو جائے گی اگر میں ٹائم پر نہیں آیا, میں اپنے کام دیانتداری سے کروں گا, آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے ایک اس میں تعلیم میں بھی کہہ دوں, ہمارے یہاں بڑے ایجوکیشن, میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں, میں نے خود OA لیولز A لیولز صبح بارٹ لا کر رہا ہوں, I have done مفتی کورس ایز ویل. تو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. یہ اگر میں کوئی بچہ سائنس پڑھ رہا ہے, the student is doing O levels, A levels, PhD کر رہا ہے, وہ کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے وہ دل طبیان لکل شیء, ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے. فزکس ہو, بیولوجی ہو, کیمسٹری ہو, زیولوجی ہو, باٹنی ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کمپائلڈ ان دا ہولی قرآن. آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ کچھ دنیاوی پڑھائی پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے الگ ہے. لیکن یاد رکھیں, دل میں اور دماغ میں رضا الہی ہو, سنت نبوی ہو, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, حلال کام ہو, وہ دینی کام ہے, دنیاوی کام نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی صاحب بھائی نے ہمیں بتایا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 دن جو ہے وہ ہم نے عبادت کے لیے رکھ لی ہے, اور 3 دن جو ہے وہ ہم اس طریقے سے کریں گے. بھائی آپ عبادت بھی ساتھ ساتھ کریں,
جو آپ کی نماز کا ٹائم ہے آپ وقت پر نماز ادا کریں. اور یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں تمام نمازوں کے شیڈیول پلان کر لیتے ہیں نا, وہ لوگ سارا ٹائم جو ہے ہر چیز کا شیڈیول پلان کر سکتے ہیں, ان کی زندگی کامیاب رہتی ہے. Exactly. کیونکہ نماز میں ہی کامیابی ہے. اور اگر آپ دین اور دنیا بیلنس رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا جو نمازیں ہیں نا ان کو پراپر کریں, اپنی نمازیں وقت پہ پڑھیں, آپ کی دنیا بھی جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی. اچھا زمینیں کس طریقے سے خواتین بیلنس رکھ سکتی ہیں, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ جاب پر بھی جاتی ہیں, خواتین ٹیچرز بھی ہیں, لائر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, اور بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں اسپیشلی میڈیا میں جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کا کام ہے اسکرین کا, تو ہم لوگوں نے میک اپ بھی یوز کیا ہوا ہوتا ہے. تو کس طرح سے ہم لوگ اور باقی وہ تمام ورکنگ ویمنز جو ہیں وہ یہ بیلنس کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ صبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بہت عمدہ ہے, بہت اہم ہے, کیونکہ جو بے اعتدالی اور جو عدم توازن ہمیں نظر آتا ہے ہماری زندگی کے معاملات کے اندر, امور کے اندر, معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے اندر, اور اسپیشلی ہمارے رویوں کے اندر, اس وجہ سے اس موضوع پہ بات کرنا ضروری بھی ہے اور یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ توازن ہے کیا. آپ دیکھیں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ان میں ڈفرینس ہے افراط و تفریط. ان کی درمیانی جو راہ ہے اس کو راہ اعتدال یا راہ توازن کہا جاتا ہے. دین اسلام میں ہمیں پورا اسکیجول دے دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے لے کر چلنا ہے, ہم نے کیسے گزارنا ہے, ہمارا شیڈیول کیا ہونا چاہیے صبح سے لے کر شام تک کا. فار ایگزامپل آپ دینی تعلیمات کو جب اسٹڈی کرتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ یہ جان لیتے ہیں, آپ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں راہ اعتدال کا بڑا خوبصورت نظام دے دیا گیا. قرآن پاک میں فرمایا گا کنتم خیر امت, اور پھر ایک اور آیت جو اس اسلوب میں بیان کی گئی جس کا ذکر کم کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنا کر, ہمیں امت وسط کا, امت مسلمہ کو ٹائٹل دیا گیا ہے, آنر دیا گیا ہے. اور جب ہم دینی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسکیجول کا جائزہ لیتے ہیں جو ہمیں اسلام نے عطا کیا, اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آپ دیکھیں نا, عبادت ہے تو وہ یہ نہیں کہ آپ نے سارا دن یا ساری رات عبادت ہی کرنی ہے, آپ نے اپنی ساری رسپانسبلٹیز کو لے کر چلنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے نمازوں کے اسکیجول کے حوالے سے بات کی ہے, تو اگر میں فرض نمازوں کی بات کروں یہاں پر, آپ نماز فجر ہے, اس کے بعد ظہر تک کا ٹائم ہے, آپ اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو دیکھ سکتے ہیں, پھر ظہر سے عصر تک آپ تھوڑا ریسٹ بھی کر سکتے ہیں, عصر سے مغرب اینڈ عشاء آپ اپنی زندگی کے دیگر جو اسکیجول کے کام ہیں, ذمہ داریاں ہیں, ان سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں, ان کو فلفل کر سکتے ہیں, اینڈ دین یو شوڈ ٹیک ریسٹ اینڈ یو کین ٹیک ریسٹ آفٹر عشاء. یہ ہمیں بڑا خوبصورت اعتدال کا نظام دے دیا گیا دین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اور پھر آپ دیکھیں بولنے چالنے میں, گفتگو میں بھی ہم نے ملوث خاطر رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ گن لیا کرتے تھے. اور اب آپ نے خواتین کی بات کی تو میں اسپیشلی اس جانب آنا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے دیکھیں دنیا میں انسان پائلٹ بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, خواتین بھی اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام اینڈ سیٹ آف پرنسپلز اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہیں. ویدر وہ میڈیا میں کام کر رہی ہوں, ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ ہوں, یا کوئی اور اچھا کام کر رہی ہوں, وہ کر سکتی ہیں, لیکن سیٹ آف پرنسپلز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور میں بھی سعود بھائی کی جو بات ہے اس سے ایگری کرتی ہوں کہ دین اور دنیا ڈفرینٹ نہیں ہے, یہ بالکل سیم ہے. اور ایک خاتون شی از ٹیکنگ کیئر آف دا انٹائر فیملی, اسے اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے. ٹائم ڈیڈیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہاں پہ, کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وقت ایک کاٹ دینے والی چیز ہے, کاٹ دینے والی تلوار ہے. تو اب ہم نے جب ٹائم کو مینیج کرنا ہے, جو ایک خاتون کام کر رہی ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ راہ اعتدال کو میں نے کیسے فوکس کرنا ہے. نمازوں کا میرا ایک ٹائم متعین ہے, گھر کی جو دیگر ممبرز ہیں اور جو بچوں کی تربیت کا ٹائم ہے کہ یہ میں نے کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے. میں اگر ان کو آدھا گھنٹہ دے رہی ہوں تو ان کو کچھ سکھا کے ہی مجھے اٹھنا ہے. پھر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو آبویسلی وہ میک شیور کرے گا کہ یہ نماز کا ٹائم ہے, نماز کی پابندی کا خیال رکھنا ہے. اب میں پیشنٹ کو چیک کر رہا ہوں تو آنیسٹی کے ساتھ کر رہا ہوں, تو دیکھیں یہی تو سیٹ آف پرنسپلز ہمیں اسلام نے دیا اور یہی دین ہے. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گی کہ دیگر جو شعبہ جاتا ہے, جیسے تجارت کا ذکر ہوا, تو وہ تاجر جو صدوق الامین ہے, صداقت کو اور امانت کو, آنیسٹی کو فوکس کرتا ہے, تو وہ دین پر ہی ہے. تو دین اور دنیا الگ نہیں ہے, یہ سیم ہے. بس بات اس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. بالکل. اور جو بات کی نا زرمیلا نے, بہت زبردست بات کی ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. آپ کا دین آپ کو آنیسٹی سکھا رہا ہے, آپ کا دین کرنا سکھا رہا ہے, آپ کا دین آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کسی کا حق نہ مانیں, آپ کا دین آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ جو کام کریں پورے پیشن کے ساتھ کریں, آپ کا دین آپ کو پڑوسیوں کے حقوق سکھا رہا ہے, آپ کا دین آپ کو سویلائزیشن سکھا رہا ہے, آپ کا دین آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کیسے آپ نے معاشرے میں رہنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. تو دنیا بھی تو آپ کو یہی سکھا رہی ہے. بالکل. دنیا میں جو اچھے بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ بھی تو آپ کو آپ کی پرسنالٹی ایسے ہی گروم کر رہی ہیں. آکسفورڈ میں جو جتنے بھی بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں ہیومینٹی پہ, وہ بھی تو آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنی پرسنالٹی گرومنگ جو ہے اس کی طرف جانا ہے.
صاحب بھائی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین الگ ہے یا دنیا الگ ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دین کو پڑھ لیتا ہے یا جو دین کو جان لیتا ہے، میرے خیال میں اس کے لیے دنیا بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ کو شروع سے ہی بچپن سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں کیا سکھایا گیا ہے کہ سب کی رسپیکٹ کرنی، اور یہی بڑے بڑے اسکولز میں آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیچر آپ کو کیا سکھا رہی ہوتی ہے کہ نہیں ایسے بات نہیں کرنی، ایسے بات کرنی ہے، کانٹا ایسے رکھنا ہے تو چمچہ ایسے رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سلیقہ آپ دنیا سے سیکھ رہے ہیں اس سے پہلے تو وہ ساری چیزیں آپ کا دین آپ کو سکھا. بالکل. لیکن بہن میں اس میں ضرور ایک بات کروں گا کہ یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اسکول میں یہ سکھایا جاتا تھا. یہ جملہ آپ یاد رکھیں. ہمارے ہاں بالکل آج کل جو پہلے ہمارے اسکول ہوتے تھے وہ ہوتے تھے کہ وہ انسان کی کاؤنسلنگ پہ بلیو کرتے تھے، اب وہ کیریئر کاؤنسلنگ پہ بلیو کرتے ہیں. آج کل کے بچے پہلے ہم سے یہ پوچھتے تھے سر لیٹ می نو دیٹ ہاؤ مائی لائف کین بی مور سکسیسفل، کہ میں اپنے آپ کو کیسے کامیاب کر سکتا. آج کل ہم سے بچے آگے سب یہ پوچھتے ہیں سر یہ بتائے کون سا سبجیکٹ آگے لے کے جائے گا، کس میں سیلری زیادہ ہے، جس میں پے اسکیل زیادہ ہے. آج کل آپ کے یہاں کامیابی کا راز جب پیسہ بن گیا ہے تو بچہ کبھی بھی، یہ بات جھوٹ ہے کہ بچہ اپنے پیشن کو فالو کرتا ہے، بچہ پیسے کو فالو کرتا ہے. کون سی فیلڈ سب سے آگے جا رہی ہے، کون سی فیلڈ میں پیسہ زیادہ ہے. تو یہ ایک کیریئر کاؤنسلنگ ہے. اسکول میں بھی یہ چیز سکھائی جاتی تھی ایک زمانے میں. آج کے زمانے میں تو اگر آپ ایک بچے کو ڈانٹ دے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ بچے کی آپ نے کیا نام ہے پوری کی پوری ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اس کی امیج خراب کر دی ہے. ٹیچر بچے کا بیگ چیک نہیں کر سکتا کہ یار یہ اس کی ایک پرسنل پراپرٹی ہے کہ آپ کیسے. ہمیں تو بچپن میں یاد ہوتا تھا، ہمیں تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوری کی پوری تلاشی لے لی جاتی، کوئی غلط چیز تو نہیں ہے اس کے پاس کوئی. تو ایک ڈر ہوتا تھا، ایک خوف ہوتا تھا کہ ہم موبائل فون بھی اسکول لے کر نہیں جا سکتے تھے. اور یہ سب چیزیں بالکل، اور یہ سب چیزیں پریکاشنز ور ویری امپورٹنٹ. یاد رکھیے یہ سب چیزیں. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، بچوں کی تربیت کی بات آئی، ہمارے یہاں سیلف کانفیڈنس کے نام پر بچوں کو بدتمیزی، طوفان بدتمیزی سکھائی جاتی. ہمیں یاد ہے ہم محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، کبھی ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی اگر بڑے کوئی بات کہہ دیں تو ہم ان کی بات کو کہتے کہ آپ نے غلط کہہ دیا. اگر ہمیں آ بھی رہا ہوتا تو ہم خاموش ہو جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، ہمیں شرم آتی تھی. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کی غلطیاں خود بتاتے ہیں، میرے ابو نے ایک بار ایسے کیا ہمارے، تو وہ اس کو کانفیڈنس کا نام دے کر محفل میں ہنسا جاتا ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں، دیر از دا لمٹس، دیر از ایچ اینڈ ایوری تھنگ کانفیڈنس کے نام پر. تو خیر آپ نے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تربیت بچوں کے لیے سکھائی کہ بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ غلاموں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. حضرت زید بن حارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا سردار کے بیٹے ہیں کہ نیپ ہوئے مکہ کے بازار میں بیچ دیے گئے. مکہ کے بازار میں کس نے خریدا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. والد صاحب ڈھونڈتے رہے مکہ پہنچے اور کس نے بتایا کہ محمد کے ساتھ ہے، غلام ہے ان کا. تو آ گئے، کہا کہ میں محمد رسول اللہ کو جتنے پیسے بنتے ہیں لے لو، میرے بیٹے کو آزاد کر دو. رسول نے فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر جانا چاہے تو چلا جائے، میں روکوں گا نہیں، اور پیسوں کی نیڈ نہیں. باپ نے سوچا یہاں غلام ہے، میرا بیٹا ہے، سردار کا کیسے نہیں جائے گا، ایک میرے بیٹے کو بلائیے. رسول نے جب حضرت زید کو بلایا تو باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، وہ باپ کی محبت، روتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے میرے ساتھ چلو، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے. کہا نہیں میں محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. فرمایا یہ تو تم یہاں غلام ہو. کہا یہ غلامی ایسی ہے کہ یہاں آقائی نصیب ہوتی ہے. وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رسول نے بھیجا، اخلاقیات، رسول نے بھیجا باہر. اب آپ دیکھیں آپ سرونٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک بار مجھے رسول نے بازار بھیجا کہ جاؤ یہ سامان لے آؤ. تو میں چھوٹا بچہ تھا، میں جا کر میدان میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، میں میدان میں کھڑا ہو گیا. وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، بازار کی طرف نکلے تو دیکھا میدان میں کھڑا ہوں. آئے اور صرف مجھے کان سے یہاں پکڑا محبت سے. فرمایا زید میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو یہاں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ان میں مگن ہو گیا. تو رسول نے میری انگلی پکڑی اور مجھے واپس گھر لے گئے. فرمایا خدا کی قسم آج تک میرے کان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمس کی خوشبو آتی ہے. تو یہ محبت کا اظہار تھا، یہ بچوں کی تربیت تھی، اس طرح کے تمام معاملات تھے. اور آپ نے بات کی، میں ایک بات اس میں ایڈ کروں گا کہ ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ آکسفورڈ نے اپنے یہاں اسپیشل ڈگری اناؤنس کر دیا ہوم سائنسز. جب میں نے اس کو ہوم سائنسز کو دیکھا، وہ تمام کے تمام ہوم سائنسز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ، اماں خدیجہ سب کے ساتھ آپ کو دکھے گا کہ وہ ہوم سائنسز نام کیا ہے، ہوم سائنسز ہوتا کیا ہے. تو یاد رکھیے ہماری بقا، آخری بات، ہماری بقا اسی چیز میں ہے، دیٹ بیک ٹو قرآن، بیک ٹو محمد. آج بھی ہم قرآن کی طرف
رسول اللہ سے احکامات کی طرف آ جائیں, ہم کامیاب ہو جائیں. بالکل. اور جب آپ لوگ بہت سارے لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو جن لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے دین کو, جو لوگ جانتے ہیں, وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بات تو وہی بات ہو رہی ہے جو ہمارے دین میں سکھایا گیا ہے, جو قرآن شریف میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ دین اور دنیا بیلنس کر کے چلیں, اور یہ تمام تر جو زندگی کے واقعات ہیں نا, آپ کو ان سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کی گرومنگ کے لیے بھی اچھا ہے, اور جو جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا ہر چیز کو کمپیئر کرنے کا, کمپیریزن کرنے کا, یہ ان کے لیے بھی بہت ٹھیک رہتا ہے, کہ کیونکہ ان کا کمپیریزن ہو جاتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, یہ بات تو بالکل پرفیکٹ ہے. چلیں شو میں یا وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں توازن کی, کہ کیسے توازن جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے. میں نے شروع میں جس طرح سے کہا تھا نا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہے, تو بس پھر وہ یہی کر لیں کہ وہ دین چوز کر لیں, ان کی دنیا بھی بیلنس ہو جائے گی. سعد بھائی, اچھا کیا ہوتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا بیلنس رکھنے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن وہ بیلنس کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ کہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ مس کیلکولیٹ کر دیتے ہیں, یا پھر کہاں پر ان سے جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ وہ بیلنس واقعی نہیں کر پا رہے ہوتے؟ جی, سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بیلنس اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا کہ جیسے ہماری پہلی گفتگو تھی, میری بہن نے بھی وہی کہا, ہماری سٹارٹ بھی یہ تھی کہ دین اور دنیا کوئی الگ ہے نہیں. جب بھی آپ دین اور دنیا کو الگ کر کے چلیں گے تو دنیا آپ کو کیا نام ہے خواہشات کا مرکز ہے. آپ کو پیسے آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, آپ کو باقی معاملات ہوتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, آپ کو اپنی نفس کی تمام تر خواہشات جب مکمل ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے, تو انسان دنیا کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. جب آپ کا ایم ایمبیشن اللہ کو راضی کرنا ہو, جب آپ کا محو مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو, تو پھر آپ کا ایم, آپ کا مقصد وہی رہتا ہے, اور اس کے ضمن میں دنیا چلتی رہتی ہے. آپ پھر قصب حلال بھی کماتے ہیں, آپ رزق حلال بھی کماتے ہیں, وہ سب چیزیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایم تعین کیا بناتے ہیں. ہمارے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نوجوان نسل کا, جیسے ہم بریک میں بھی آپ بات کر رہی تھی یہی, کہ نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنے خواب ہی نہیں پتا. انہوں نے اپنے آئیڈلز کیا بنائے ہوئے ہیں, یہ آج کل کے یوٹیوبرز, آئیڈلز کیا بنائے ہوئے ہیں آج کل کے انفلوئنسرز, جو کہ ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی کامیابی یہ ہے کہ پہلی گاڑی سے کپڑا اتار دیا تو دوسری گاڑی سے کپڑا اتار دیا تو اس سے بڑی گاڑی آ گئی, تو اتنے میرے ملین ویوز ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے. اگر کامیابی مال میں ہوتی تو قارون تو کامیاب تھا. اگر کامیابی کسی بادشاہت کو حاصل کرنے میں ہو جاتی تو یزید کامیاب تھا. اگر کامیابی بادشاہت سے ہوتی تو فرعون کامیاب تھا. لیکن یہ دنیا کے ناکامیاب ترین لوگ تھے. کامیاب کون تھے؟ جو ان کے بالمقابلہ کھڑے تھے. اور یاد کر لیں کہ ہمارے, اگر آپ کسی 60 ایئر سے, ہمارا مسئلہ ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, فیملی ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں. اگر آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں تو یقین کریں وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ساری زندگی گزار لی, مال کما لیا, شہرت کما لی, اللہ نے آپ کو عزت دی, آپ اس سیٹ پہ بیٹھے. کبھی آپ سے کوئی جونیئر آ کر پوچھ بھی لیتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے بہت کچھ, لیکن آپ بھی اپنی زبان سے کہتی ہوں گی کہ ہاں سب کچھ حاصل کر لیا تو کیا, ایٹ دی اینڈ واٹس آؤٹ پٹ. تو یاد رکھیے کامیابی, سکون, یہ سب اللہ کی رضا میں. ایٹ دی اینڈ آپ نے اس کو کما لیا تو ہو گیا. اور اینڈ کی بات میں یہ کروں گا جو ہم بریک میں بھی کر رہے تھے, کہ والدین کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. تربیت ان سینس کیا ہے, ہمارے ہاں بہت اس موضوع پر بات ہوتی ہے, آپ نے بھی ٹی وی پہ کی ہوگی, کہ تربیت اولاد. میں کہتا ہوں تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں لوگوں کو پیرنٹنگ کرنا ہی نہیں آتا. باپ بیٹے کو بولتے بیٹا جا کے باہر بول دو ابو گھر پر نہیں ہے. سب سے پہلے جب بچے کو خود جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں, آپ بچے کو یہ بول رہے ہیں کہ بیٹا اسکول میں جا کر یہ بول دینا کہ ایسا ہو گیا. جب آپ خود ان بلڈ کر رہے ہیں, اس کے اندر خود اشارہ توڑے اور بچے کو بول رہے ہیں بیٹا اشارہ. اب آپ نے کہا نا کہ ہماری امی ہمیں بتاتی تھی کہ بیٹا بسم اللہ کر کے پانی اس طرح پیو. اب آج کی مائیں بتا نہیں سکتی, اس وجہ سے کل انہوں نے خود کھڑے ہو کے پانی پی لینا ہے, یا اسٹینلی میں گھماتے ہوئے جلدی سے. تو وہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے؟ فرسٹ آپ کو اپنا آپ سدھارنا ہوگا. ہم نے پہلے کی عورتیں دیکھی جو کہتے ہیں اب میرے بچے پہ ہو گئے, اب ان کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. So you have to change your life for your kids also. تو یاد رکھیے گا آپ ان کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہیں. تو اپنے بچوں کو, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جملہ پہلے استعمال ہوتا تھا, ہمیں گٹی میں دین ملا ہے. تو یاد رکھیے بچوں کو گٹی کے اندر دین دے, تاکہ ان کو پتا ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا,
ان کو بتاؤ دھوکہ نہیں دینا, ان کو بتاؤ کہ یہ رول ماڈلز نہیں ہیں, رول ماڈل کون ہے. اور آپ جب بچپن میں ہی بچوں کو کسی اور کی کہانیاں نہیں سنائیں گے, صحابہ کرام کی سنائیں گے. بچپن کے اندر ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے ہمیں سیرت مصطفیٰ بتاتے تھے, جب یہ چیز ہوگی تو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. صحیح, بالکل, بہت بہت زبردست بات کی صاحب بھائی نے کہ تربیت کی بڑی ضرورت ہے, والدین کی تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ آپ بہت ساری چیزوں کو رول آؤٹ کر کے سکھا نہیں سکتے, آپ کو گروم کرنا ہوتا ہے, تربیت کرنی ہوتی ہے. زمینہ کتنی ضرورت ہے کہ وہ خواتین جو کہ سوسائٹی میں بہت آگے ہیں, مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت سکسیسفل خواتین ہوتی ہیں وہ, کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ کی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ ان کی اولادوں کو دیکھیں تو ان کے اندر پرنسپلز مسنگ ہوتے ہیں, ان کے اندر بہت ساری ایسی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے جس کہ کوئی آئس کا نشہ ہے, کوئی اور چیزیں ہیں, یا پھر بدتمیزی ہے. وہ اپنے والدین کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے آپ پیسے کمائیں, آپ بہت سارے پیسے کمائیں, لیکن تربیت جو ہے نا وہ کوئی میڈ نہیں کرے گی, تربیت جو ہے نا وہ کوئی اور نہیں کرے گا, تربیت آپ نے ہی کرنی ہے اور آپ نے ہی بتانا ہے. کیونکہ اگر ایک ماں کسی بچے کو بات کر رہی ہوتی ہے, اگر میری امی مجھے جو بات کہیں گی اس کا زیادہ اثر ہوگا مجھے کمپیریٹیولی کہ انہوں نے مجھے اگر دیا ہو کہ کوئی میڈ کے ہاتھ کیا ہو کہ جی میڈ رکھے اور میڈ پالے, تو شاید اس کی بات مجھے اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ماؤں کا کتنا اہم کردار ہے بچوں کی تربیت میں. ماؤں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بچوں کی تربیت میں, کیونکہ دیکھیں ماں کی گود کو بچے کی فرسٹ انسٹیٹیوشن کہا گیا ہے, پہلی درس کہا گیا ہے. اور ایک عظیم اسکالر ہیں, مفکر ہیں, ان کا قول ہے کہ تم مجھے بہترین اور پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں بہترین اقوام کی ضمانت دیتا ہوں. اور میں نے یہ بھی کہیں پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا, جب ایک فرد تک دین, جب ایک مرد تک دین منتقل ہوتا ہے نا, مرد دین سیکھتا ہے, تو وہ ایک فرد تک یا کچھ افراد تک محدود ہوتا ہے. لیکن جب ایک ماں, آج کی عورت, ماں بہن بیٹی دین سیکھ لے گی تو وہ دین نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. یہ مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ آپ دیکھیں ہم بچوں کو دینیات سکھا دیں, باقی سب انہیں دین سکھا دے گا, اور جتنا دین کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اتنی ہی برکات بھی حاصل ہوں گی. میں سمجھتی ہوں آج کے جو کانفلکٹس ہیں سوسائٹی کے اندر, یا پھر دوست احباب کے درمیان ڈس بیلنس, جیسے ہم اعتدال کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں ہمیں یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایز وی نو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. تو جتنے بھی کانفلکٹس ہیں, یا پھر آپ رسم بات کریں, پھر جہیز کی بات کریں, پھر قرض لے لیے جاتے ہیں, لوگ تعیشات کا شکار ہو جاتے ہیں, ساری عمریں پھر قرض اتارنے تک محدود ہو جاتی ہیں, اس میں گزر جاتی ہیں. پھر ایک اور جہت سے دیکھا جائے تو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں, یا اسپیشلی جو مقدس راتیں ہوتی ہیں کچھ خاص, ان کو وقف کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے اس میں عبادت کرنی ہے, اور پھر آل اوور دا ایئر وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, جیسے سعد بھائی نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا کچھ. تو دیکھیں ہمیں اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے تربیت کا فقدان معاشرے میں جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. Someone should be there to make him awake. Someone should be there to make him realize. اس کے لیے اچھی کمپنیز کا, اچھی صحبتوں کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ صوفیاء نے جو ہمیں اتنا پیارا پیغام دیا, اور جو تربیت کی میں سمجھتی ہوں وہ ہمارے لیے بیٹر گائیڈ لائن, اور وہ کیا ہے, وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے فیض لیا, ان تعلیمات سے فیض لیا. اور الغنا غنا نفس, یعنی انسان کا جو دل ہے نا جب سیراب ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر کے اندر تشنگی نہیں رہتی, کوئی بھی طمع ہو, ہرس ہو, دنیاوی معاملات ہو, نیگیٹیوٹی ہو, اس کو کہیں افیکٹ نہیں کرتی. لیکن آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر عدم تربیت کی بنا پر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو جیلسی کا بھی شکار ہوتے ہیں, جو دوسروں کی رائے کو احترام نہیں دیتے, جو محبتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, جو کسی کو سپیس نہیں دیتے, ایگریسو ہوتے ہیں. کسی کی رائے کا احترام کرنا تو ان کی شخصیت کے اندر نظر نہیں آتا. تو فی زمانہ ہمیں ضرورت ہے اچھی کمپنیز کی, کیونکہ جب ہم ایک ٹرو صوفی کی پریزنس میں, ایک اسپرچول ٹیچر کی پریزنس میں بیٹھتے ہیں, ہمارے اخلاق کردار کی تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے, کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, کیونکہ نیت اچھی ہوتی ہے نا, وہاں سکھایا جاتا ہے. جب نیت اچھی ہوتی ہے اس میں سنسیئرٹی آتی ہے, تو عمل بھی درست ہو جاتا ہے, اور زندگی ایک لائن آف ڈائریکشن جو درست ہے اس سمت چلی جاتی ہے. راہ اعتدال بھی خوبصورت تعلیمات اس پیاری پریزنس سے ہمیں ملتی ہیں, پیاری صحبتوں سے ملتی ہیں. جسٹ لائک کہ آپ پرفیوم کی شاپ پہ جاتے ہیں نا, پرفیوم نہیں آپ خریدتے بالفرض, لیکن وہ خوشبو کا احساس تادیر آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو جب ٹرو صوفی کی آپ پریزنس میں بیٹھتے ہیں, اچھی کمپنیز پازیٹیو امپیکٹس آپ پہ لے کر آتی ہے, وہ اچھی کمپنی آپ کے اخلاق و کردار کی تعمیر ہوتی ہے, آپ کے ایمان کو لذت اور حلاوت اور ریفریشنس عطا ہوتی ہے, ایمان کی اس خوشبو سے آپ کی شخصیت مہکتی ہے, بلکہ معاشرے کے اندر بھی وہ پازیٹیوٹی جاتی ہے, دیگر بھی معاشرہ معطر ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اسپرچول ٹیچر کا ہونا زندگی میں کس قدر ضرورت ہے, جو آپ کو سکھائے, جو آپ کو جگائے, جو آپ کی تربیت کرے. پھر آج کی ماں بہن بیٹی کی بھی اسی طریقے سے تربیت ہوتی چلی جائے گی, اور وہ پھر دین کو نسلوں تک منتقل کرتی چلی جائے گی. یعنی جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے
اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے، اور جسے مل جائے عشق نبی محمود، عشق پروردگار ملتا ہے۔ اور میں یقیناً یہاں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی اس بات پہ کہ اہل بیت سے ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے ان کا کردار روشن مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ کس طرح سے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت تربیت فرمائی، اعتدال کے لیسنز بھی مل رہے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیسنز بھی مل رہے ہیں کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کے خلاف ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صبر ایک ایسی سواری ہے، فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کے قدموں میں، نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ تو آج ضرورت ہے سمر کی کہ اہل بیت کے ساتھ کنیکٹ ہوا جائے، ان کے سیرت و کردار کو فالو کیا جائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایمان کی، حق کی، یقین کی بہار پیدا ہو سکے، کیونکہ بے شک ابھی مقام فخر کے نشاں باقی ہیں، ابھی محبت کے سارے جہاں باقی ہیں، قائم ہے ابھی تک حکومت رسول کی، ابھی آل رسول کے گلستان باقی ہیں۔ بہت بہت خوبصورت بات کی آپ نے زمینہ، اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور جو انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، تو اپنا انوائرمنٹ پازیٹیو رکھیں اور اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ بہت شکریہ سعد بھائی، بہت شکریہ زمینہ، آپ ہمارے شو پہ آئے۔ اچھا جی، شو میں یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ کچھ بات کر لیتے ہیں چھوٹے بچوں کی۔ اچھا، یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ جسٹ بورن ہو یا اتنے عمر کے بچے جو کہ پیمپرز یوز کرتے ہیں، اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پیمپر یوز کراتی ہیں بچوں کو، لیکن اس کے بعد پھر شاید وہ اس طرح سے کیئر نہیں کرتی، یا پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو بچوں کی اسکن ہوتی ہے وہ بڑی نازک ہوتی ہے، تو اتنا پرولونگ پیمپر یوز کرنا بچے کے لیے بھی ہارمفل ہے، ہائیجین کے حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پیمپر سے کیسے جان چھڑائی جائے اور بچوں کو کیسے ریلیف کیا جائے، اور اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ پیرنٹس بھی جو ہیں وہ ریلیف رہیں، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر رفعت موجود ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسی ہیں رفعت، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک صبا، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ اچھا رفعت، کیا کریں مائیں، کیسے جو ہے وہ پیمپر سے جان چھڑائیں؟ دیکھیں صبا، جو نیو بورن بیبی ہے اس کے لیے ہمارے پاس بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں، مطلب ہمیں ڈائپر لگانا پڑتا ہے، جو بالکل نیو بورن بیبی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو شروع کے کچھ مہینے ہیں، بلکہ انفیکٹ شروع کا 1 سال ہے، وہ تو ڈائپر کے ساتھ ہی گزرے گا، تو کیونکہ ادروائز ہائیجین ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچے نے بہت فریکوینٹ اسٹول پاس کرنا ہوتا ہے، فریکوینٹ یورین کرنا ہوتا ہے، اور وہ بچے کے ضبط میں نہیں ہوتا، اس وقت پیمپر بچے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں بھی بہت خیال کرنا پڑتا ہے، اسکن پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ ڈائپر آپ کتنی بھی زبردست کوالٹی کا کیوں نہ لے لیں، وہ زبردست بہترین کاٹن ہی کیوں نہ اس میں یوز کریں، بٹ اسٹل وہ اسکن کے ساتھ ہر وقت کانٹیکٹ میں ہے، تو فرکشن تو ہوگی نا، بچہ موو کرے گا، چلے گا، کرال کرے گا، فرکشن کی وجہ سے اسکن متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ اس وقت ہونا شروع ہوتا ہے جب بہت پرولونگ ڈائپر پہنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ دن میں بس ہم 3 ڈائپر ہی چینج کریں گے، 3 دفعہ ہی چینج کریں گے، یا صرف 2 دفعہ چینج کریں گے، وہ بچے کی اسکن کے لیے زیادہ الارمنگ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں وہ جو بالکل ہی بھر کے آپ نے دیکھا ہوگا پاؤڈر پہلے تو بھرا جاتا ہے پیمپر کے اندر اور پھر پیمپر باندھا جاتا ہے، سو دیٹ واز اے پریکٹس سم ٹائم اگو، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ دیٹ از ویری رانگ پریکٹس۔ ہاں، پیپل ایکچولی ڈمپ اے لاٹ آف پاؤڈر بچے کی اسکن کے اوپر، بقول ان کے کہ ایک تو اسکن صاف رہے گی اور بدبو نہیں آئے گی۔ اچھا، تو یہ ایک بہت کامن پریکٹس بہت سالوں سے چلتا آ رہا ہے، صحیح، لیکن اس سے اسکن بہت ڈیمیج ہوتی ہے کیونکہ پاؤڈر ساری موئسچر کیپچر کر لیتا ہے اپنے اندر، اسکن کو بہت ڈرائی کر دیتا ہے، صحیح۔ تو اس لیے ایسے بچوں میں پھر ریشز اتنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ ازیوم کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید پیمپر کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹیکنیکلی پیمپر کی وجہ سے ہو نہیں رہا، وہ اس کو مینٹین نہیں کیا جا رہا صحیح طریقے سے، تو اس کی وجہ سے ریشز ہونا شروع ہو جا رہے ہیں اور پھر بچہ متاثر ہو رہا ہے، اسکن خراب ہو رہی ہے۔ تو ایک تو فرسٹ 1 ایئر آپ نے صرف پریکاشنز لینے ہیں کہ ڈائپر کو بہت لمبا دیر پہنا کے نہیں چھوڑنا، اور دوسری چیز اس میں بہت زیادہ پاؤڈر یوز نہیں کرنا، وہاں پہ بار بار صابن سے نہیں رگڑنا، بہت زیادہ وائپس یوز نہیں کرنے، سو دیٹ اسکن مینٹینڈ رہے ٹل دا ایج کہ بچہ ڈائپر کو ٹالریٹ کر سکے۔ آفٹر 1 ایئر آف ایج، اور اسپیشلی جب بچے نے چلنا شروع کر دیا ہے اور تھوڑا سا بیبل کرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر آپ اسٹارٹ کریں اس کو اسمال اسٹیپس کے ساتھ ڈائپر ٹریننگ، جو انیشل اسٹیپس کہلاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف کچھ گھنٹوں کے لیے بچے کا ڈائپر اتار دیتے ہیں ڈیورنگ دا ڈے آورس، اور اس میں آپ چونکہ آپ بھی فریش ہوتے ہیں، دن کا وقت ہوتا ہے، آپ بیدار ہیں، تو اس میں آپ پیریوڈک آورز میں بچے کو ان کی جو اپنی پوٹی ہوتی ہے یا ایون ٹوائلٹ میں بچے کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں کہ اب تم نے یہاں کرنا ہے۔ سو یو ٹریننگ دا چائلڈ کہ آپ وداؤٹ اینی کانشیس تھاٹ آپ اس طرح کھڑے یورین یا اسٹول پاس نہیں کر دیں گے، آپ کو ہم ایک اسپیسیفک جگہ لے کے جائیں گے اور پھر وہاں پہ ہی آپ نے کرنا ہے۔
صحیح سو دیٹ از ویئر دا ٹریننگ اسٹارٹ. سو اس میں کیا ہوتا ہے اسٹیپ کہ آپ دن کے وقت ڈائپر اتار دیں بچے کا, دن میں کوشش کریں, ایفرٹس کریں کہ وہ بچہ جو ہے نا تھوڑا سا ٹرین ہونا شروع ہو جائے, بچے کو سمجھ آنا شروع میں نہیں آتی ان کو سمجھ, کنٹرول بھی نہیں آتا, کنٹرول سکھانا پڑتا ہے. اینڈ دین اس کے بعد جا کر آفٹر اباؤٹ 2 years آف ایج آپ کی اب پوری بھرپور کوشش شروع ہو جانی چاہیے کہ بچہ پراپر پوٹی ٹرینڈ ہو جائے, ٹو دا پوائنٹ ایٹ لیسٹ کہ بچے کو آگاہی آ جائے کہ مجھے جانا ہے, آئی ہیو ٹو گو, اور وہ آ کے آپ کو بتایا کہ آئی ہیو ٹو گو ٹو دا پوٹی ناؤ. ٹریننگ ہوتی ہے, ماؤں کی بھی ٹریننگ ہو اور بچے کی بھی اس حساب سے ہلکی پھلکی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ بھائی وہ جب اس کو جانا ہے واش روم تو وہ پھر بتائے اپنی ماں کو, یا پھر ماں کو اتنا آئیڈیا ہو کہ اب اس کے جو ہے نا وہ ڈائپر چینج کرنے کا ٹائم ہے یا پھر اس کو واش روم لے جانے کا ٹائم ہے, تو وہ اس ایکوریٹ ٹائم پر جو ہے وہ لے کر جائے. لیکن اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ایسی فیملیز بھی ہیں جو کہ ڈائپرس کا استعمال تو کرتی ہیں, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈائپر اتنا پرولونگ ہو جاتا ہے, ایک ڈائپر کو وہ اتنا ٹائم 8 گھنٹے 10 گھنٹے تک وہ رکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اسکن ایشوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جو بچہ ہے اس کے اندر بھی پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں, وہ رو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی کئی سارے ایسے چینجز آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ بچے انوائنگ ہو جاتے ہیں, مطلب وہ بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کا پرابلم کیا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, مطلب ایسے لوگوں کو آپ کس طرح سے ایجوکیٹ کریں گے؟ رفت دیکھیں ایجوکیٹ ہی کر سکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک دم انڈرسٹینڈ, ان کو نا بالکل بیسک طریقے سے. کیونکہ اچھا ایک پوائنٹ انہی کی طرف سے میں ریز کر دیتی ہوں کہ جو اس طرح کے لوگوں کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنی مہنگائی ہے تو ہم بار بار جو ہے وہ ڈائپر تو نہیں چینج کر سکتے, تو ہم اسی طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب ہم ڈائپر ایڈورٹائز ہوتا ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے اٹس ہائی ایبزاربنگ, لاسٹنگ فار آورز, ٹھیک ہے, وہ ایک طرح سے ٹھیک ہے فرام دی ایڈورٹائزمنٹ پرسپیکٹیو, چلو وہ بات غلط نہیں ہے, لیکن پیرنٹس کو, اور اسپیشلی وہ پیرنٹس جو اتنے سمجھدار نہیں ہیں, یہ فرسٹ ٹائم پیرنٹس ہیں, ان کے لیے بہت ہی مس لیڈنگ کانسیپٹ ہے یہ کہ آپ گھنٹوں پہنا کے چھوڑ دیں اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی فائن. ان کو ایک بیسک چیز جو سمجھنی ہے نا کانسیپٹ کہ ہاں وہ ایبزارب کر سکتا ہے, ہاں اس کے اندر ملٹیپل لیئرز ہیں, اس کے اندر پلاسٹک لیئرز ہیں جو چیزوں کو لیکیج سے بچائے گا, وہ ساری باتیں ایک طرف, لیکن what they need to understand is کہ بچہ اسی میں یورین بھی پاس کر رہا ہے, 1 time اور 2 times اس میں اسٹول بھی پاس کر رہا ہے. اول تو ایک ٹائم اس نے اگر کر دیا وہ بیٹھ نہیں سکتا, بٹ اگر اس نے وہ پھر بھی اس کو عادت ڈال دی گئی ہے کہ ابھی تم بیٹھو, ابھی تم صبر کرو, اب وہ چیز جو جسم کے لیے ناپاک ہے, جو غلاظت ہے, وہ اسکن سے مستقل چپکی ہوئی ہے, ایک کنسسٹنٹ کانٹیکٹ میں ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ بچہ بے سدھ تو ہے نہیں نا, وہ موونگ بیبی ہے. آفٹر اے فیو منتھس بچے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا ہوتا ہے, ٹانگیں ہلانی ہوتی ہیں, ایون کرالنگ بیبی اپنی ٹانگیں تو ہلا رہا ہے. موومنٹ کی وجہ سے فرکشن کریٹ ہوتا ہے اور وہ اسکن کو مستقل گھس رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. اب امیجن کہ وہاں پہ آپ کے ڈائپر کی پلاسٹک بھی اس کو رگڑی ہے, اسکن کو رب کری ہے, اس میں اسٹول اور یورین کے جو پارٹیکلز ہیں جو بیسکلی ٹاکسنز ہیں وہ بھی اسکن کو ڈیمیج کر رہے ہیں. وہ کیا حشر ہوگا بچوں کا. یقین کرے بچے ایسے بھی میرے پاس آئے ہیں صبا, دیٹ ان کی پوری اسکن پیل آف ہو چکی تھی, اچھا ڈائپر ایریا سے پوری اسکن پیل اتری ہوئی تھی, ٹو دا پوائنٹ کہ ان بچوں کو ہم نے پین نمبنگ جو آئنٹمنٹس ہوتے ہیں ود اینٹی سیپٹک اینڈ اسکن ہیلنگ آئنٹمنٹس, پتہ نہیں 3-4 چیزوں کا مکسچر بنا کے ہم اس کو تھوپتے ہیں لیئرز پہ. اچھا وہ یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایلوویرا بھی جو ہے وہ پیمپرس کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ ویسلین جو پیٹرولیم جیلی ہوتی ہے وہ بھی یوز کرتی ہیں, اور اس کے بعد بھی وہ ویسلین از ناٹ اے بیڈ پریکٹس, ہاں ٹھیک ہے, اٹ ایکٹس ایز اے بیریئر تاکہ بچہ 2-3 دفعہ جب یورینیٹ کر لے تو وہ اسکن کانٹیکٹ میں نہ آئے, اسکن اریٹیٹ نہ ہو کچھ گھنٹہ. لیکن دین اگین آپ پرولونگڈ پیریڈ, بائی پرولونگڈ آئی مین مور دین 6 hours. اچھا آپ نے مور 6 hours کا جو ایک کٹ آف پوائنٹ ہے اس کو, اس کے بیونڈ آپ چلے گئے تو وہ بہت ہی پرولونگ ہو گیا. مطلب 6 hours میں آپ نے 6 سے پہلے چینج کرنا ہی ہے. یو ہیو ٹو میک اٹ اے ہیبٹ کہ ود ان 6 hours یو ہیو ٹو چینج اٹ, کیونکہ بچوں کی جو یورینیشن سائیکل ہوتی ہے نا وہ لٹرلی 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر بچے یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب ہر بچہ 1.5 گھنٹے میں یورین پاس کرتا جا رہا ہے, اینڈ ایزیلی 60 ml یورین فار ایگزامپل وہ پاس کر رہا ہے. سو پھر آبویسلی 60 ml 2-3 گھنٹے میں ہی اس میں آپ نے 300-400 ml تو اس میں آپ نے لکوڈ فلوئڈ بھر گیا, بس وہ پیمپر فل ہو گیا, اس کی کیپیسٹی فل ہو گئی, آپ چینج کریں اس کو فوراً. صحیح. چلیں جی شو میں یا وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر دیگر اس حوالے سے بات کریں گے, اور ماؤں کو کیا کرنا کیا چاہیے, اس کا آلٹرنیٹ بھی کوئی ہے یا نہیں ہے. بریک کے بعد بات. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے کہ جی ڈائپرس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ کیا ہے, اور پہلے زمانے میں جس طرح کی خواتین ہوتی تھی تو وہ ڈائپرس کی جگہ جو ہے وہ کلوٹے جو ہے وہ باندھتی تھی, کپڑوں کا استعمال کرتی تھی, تو وہ کتنا کس حد تک ٹھیک تھا؟
دیکھیں وہ پریکٹس بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھی, کیونکہ وہ جو کپڑے آتے تھے دے یوز ٹو بی ویری تھک مٹیریل. وہ ایک ٹپکل آپ کا لان یا کاٹن کا مٹیریل نہیں ہوتا تھا, وہ ایک تھوڑا سا تھک مٹیریل ہوتا تھا جس میں واٹر پرمیبلٹی اتنی نہیں ہوتی تھی, یعنی کہ اگر آپ اس میں پانی ڈالیں تو وہ اتنی جلدی بھیگتا نہیں تھا, اس میں کیپیسٹی ہوتی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ پرانے وقتوں کی عورتیں بھی بڑی سمجھدار تھیں, ان کو بچوں کی سائیکل سمجھ میں آ جاتی تھی, ان کو اپنے بچے کی ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا تھا اس نے کس وقت کتنی مرتبہ کرنا ہے, اور وہ اس کو شیڈیول کے حساب سے لے کے چل رہی ہوتی تھی. تو دے یوزڈ ٹو ہیو بیک اپس, وہ ان کی بھی یہی پریکٹس ہوتی تھی. وہ اسکن کے لیے ہارمفل تو نہیں تھا؟ نہیں, اس وقت مسئلہ صرف اور صرف آپ کی اس کی ڈیوریبلٹی کا تھا, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایبزاربنگ پاور کی ایک لمیٹیشن ہوتی تھی, اور ظاہر سی بات ہے وہ لیک پروف نہیں ہوتا تھا. تو کچھ گھنٹوں کے اندر ہی اندر وہ پورا لیک ہو جاتا تھا, ظاہر سی بات ہے وہ پوری جگہ ناپاک ہو جاتی تھی, تو اس کو بہت فریکوینٹلی چینج کرنا پڑتا تھا. اینڈ دے یوز ٹو بی موسٹ آف دا ٹائم دے یوز ٹو بی ڈسپوزیبل. جتنا ینگ بچہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ ان کا یورین اتنا ٹاکسک نہیں ہے, تو اس کو دھو کے واپس استعمال بھی کر لیتے تھے. اچھا. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ آؤٹ ود دس پلاسٹک کورز جو ہوتے تھے. آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر, چھوٹے بچوں پرانے وقتوں کے بچوں میں دیکھا جاتا تھا کہ پہلے وہ یہی کلوٹے جو باندھتے تھے اور اس کے اوپر سے وہ ایک پلاسٹک کور بچے کو چڑھا دیتے تھے, جو کہ ایک میک شفٹ شارٹس کی طرح اوپر پہنا دیا جاتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ اندر کا کپڑا, جیسے یو نو دے گوئنگ ٹو اینی ایونٹ یا کسی شادی یا تہوار میں جا رہے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے گھنٹوں کا کام ہے, نہیں چینج کرا سکتے بچے کو, تو وہی کانسیپٹ تھا کہ ایک کاٹن کا ہوگا جو اندر پہنایا ہوا ہوگا بچے کو, اوپر سے انہوں نے پلاسٹک پہنایا ہوا ہوگا, تو پلاسٹک ول ہولڈ اینی ایکسیس فلوئڈ جو لیک نہ ہو جائے. بس اسی کانسیپٹ کو لے کے ڈائپر بنا دیا گیا. اچھا, اس کانسیپٹ کو لے کے پھر یہ ڈائپر بن گیا. تو واٹ ڈو یو پریفر, آج کی جو مائیں ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ اگر وہ اس طرح سے پیمپر کے آلٹرنیٹ پہ جانا چاہتی ہیں, اینڈ اف دے ہیو ٹائم کہ وہ بار بار اس کو چینج کر سکیں یا بار بار اس کو واش آؤٹ کر سکیں, تو واٹ از بیٹر؟ دیکھیں اگین اٹ ڈپینڈس فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ, مدر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مدر ولنگ کس وجہ سے ہے ڈائپر سے سوئچ کرنے میں, دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ کسی بھی برانڈ کا ڈائپر بچے کو سوٹ نہیں کر رہا, اسکن شدید متاثر ہو چکی ہے ریشز کی وجہ سے, اور دوسرا ان کا بہت کرٹیکل فائنینشیل ایشو ہے جس میں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان دو ہی صورت حال میں یوزلی مدرز آ کے ہم سے ریکمنڈیشن لے رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارے تو حالات نہیں ہیں اور بچے کی اب اسکن کی بھی حالات نہیں ہیں, تو یس اس میں ہم ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں, لیکن اس میں ہم مدر کو ٹرین کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کپڑے ہی یوز کرنے, کیونکہ بہت ہی عام کپڑے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایکسپینسو ایٹ آل, اور یہ ایک تھان میں آپ لے کے رکھ لیں اور اس میں سے کاٹ کے پیسز بنا کے آپ یوز کریں. اچھا, تو اس میں ہم مدرس کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ اسٹل شی ہیز ٹو اسٹل فالو آل دا پروٹوکال, کہ آپ نے صفائی کا خیال کرنا ہے, آپ نے اپنے بچے کی سائیکل کو سیکھنا ہے کہ بچہ دن میں کتنی دفعہ یورینیٹ کر رہا ہے, بچہ اسٹول کتنی دفعہ پاس کرتا ہے. ہر بچہ تو دن میں 4-5 دفعہ نہیں کر رہا, کچھ بچے ہفتے میں 1 دفعہ کرتے ہیں. ان بچوں کی ماؤں کے لیے غالباً آسان ہوتا ہے کہ جو ہے نا بچہ ایک ہفتے میں اسٹول پاس کر رہا ہے, صرف یورین ہی تو صاف کرنا ہے, اٹس ناٹ بگ آف اے ہیسل. تو ہم نے مدر کو پھر بھی ٹرین کرنا ہوتا ہے. وہی اسکن پروٹیکشن سارے پروٹوکالز ہوتے ہیں اس میں کہ آپ اس میں ایکسیسو پاؤڈر بالکل یوز نہیں کریں گی. پاؤڈر تو بالکل ڈائپر والی جگہ پہ نہیں لگانا. اچھا, وائپس تو بالکل یوز نہیں کرنا. ونس ان اے بلو مون کسی ایمرجنسی کے لیے وائپس اٹھا کے رکھنا ہے, اور صابن سے ہر بار بچے کی اسکن کو واش نہیں کرنا. آپ جو دن میں 1 دفعہ بچے کو غسل کروا رہے ہیں تو اس میں جو صابن پورے جسم میں لگ رہا ہے وہ کافی ہے. باقی بار بار یورین اور اسٹول واش کرنے کے لیے اس جگہ پہ صابن نہیں لگانا. اریٹیٹس دا اسکن ا لاٹ, اور اس کی وجہ سے ریشز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سو ایز لانگ ایز شی از فالوئنگ دیز پروٹیکشن پروٹوکالس, تو وہ ہاں یوز کرے, وہ کپڑا یوز کرے, بس یہ ہے کہ اس کو فریکوینٹلی صاف کرے اور بچے کی صفائی کا خیال کرے کہ بچہ ایسا نہیں ہونا کہ وہ کسی گندے کپڑے میں پڑا ہے تو گھنٹوں پڑا ہے, وہی سارے مسئلے جو ڈائپر کے ساتھ تھے تو پھر اس کو دوبارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, بچوں کی ہائیجین کے لیے کیا آپ مین پوائنٹرز کیا بتا سکتے ہیں ڈائپرز کے علاوہ بھی, کہ کس طرح ان کی ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, بچے کی ہائیجین میں اتنا تو بہت ہی آسان, بلکہ بچوں کا تو مسئلہ اتنا نہیں ہوتا ہے. بچوں کو جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ پانی سے نہیں واش کرانا چاہیے کیونکہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی, وہاں سے تو ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کو. اچھا, 100 باتوں کی ایک بات ہے. یس, ڈیورنگ اے ونٹر سیزن آپ کے جو نلکے کا پانی ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا آ رہا ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ بچے کے لیے تھوڑا گرم پانی ایک طرف لے کے رکھ لیں, لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی یہی پریکٹس رکھیں کہ اس کو آپ اپنے سنک پہ لے کے جائیں, ٹھیک ہے, اور اچھی طرح سے ہاتھوں سے بچے کو صاف کریں. صابن نہیں تھوپیں, آپ نے یہ کام دن میں 10 دفعہ کرنا ہے, 10 دفعہ صابن نہیں لگانا ہے وہاں پہ. اچھا, آپ نے صرف اس کو سنک کے اوپر لے کے جانا ہے. پانی نلکے میں ٹھنڈا ہے اگر تو گرم پانی کا انتظام رکھنا ہے, ہلکا گرم پانی, اور اس سے بچے کو اچھی طرح سے واش کرانا ہے. واش کرا کے اچھی طرح سے پیٹ اینڈ ڈرائی کریں بچے کو, اور اس کے بعد اگر اسکن آپ کو تھوڑی ڈرائی لگ رہی ہے تو وہاں پہ آئل, پریفریبلی کوکونٹ آئل بہت موئسچرائزنگ ہوتا ہے, نہیں تو آپ ویزلین لگائیں وہاں پہ ایریا, پورے ڈائپر ایریا پہ, اور ویزلین لگا کے پھر آپ اس کو ڈائپر یا کپڑا جو آپ پریفر کرتے ہیں وہ اس کو باندھیں, اینڈ دین یو آر گڈ.
صحیح, مطلب کیونکہ یہ ہائیجین کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ یہ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, کتنے سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کو صرف اس وجہ سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہائیجین کا خیال نہیں رکھا ہوا ہوتا, اور اس کے بعد ان کو اسکن میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, ان کو جو ہے وہ اسٹمک میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, وہ انائنگ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ چڑ رہے ہوتے ہیں, اور لوگ اس بات کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتے کہ جی ہم نے صفائی کا خیال نہیں رکھا اس لیے بچہ جو ہے وہ چڑ رہا ہے, وہ چڑچڑا ہو رہا ہے. میرے پاس یقین کریں اوبویسلی لوور سوشل اکنامک کلاس کے ہی لوگ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن کتنی دفعہ مائیں آئی ہیں جنہوں نے بچوں کو ڈائپر نہیں پہنایا ہوا تھا اور وہ بچے گیلے تھے پورے کے پورے. اچھا, اتنا وہ بچہ گیلا یورین کر کے ہو چکا تھا, حالانکہ اس کو ویٹنگ میں بیٹھنا بھی نہیں پڑا تھا, وہ شاید گھر سے یہاں تک لے کر آئی تھی, اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو انسسٹ کہ آپ اپنے گود میں ہی رکھیں, جو بھی ہے تھوڑا ناپاکی تو ہے, بچہ بالکل بھیگا ہوا ہے, اور پھر آئی ہیڈ ٹو میک ارینجمنٹس. ریزن کیا تھی؟ اس نے ڈائپر نہیں پہنایا ہوا تھا نا, اس نے وہ کپڑا باندھا ہوا تھا, وہ پورا کپڑا سوک ہو چکا تھا, پھر اس نے اوپر سے جو بچے کو کپڑے پہنائے ہوئے تھے وہ بھی گندے ہو چکے تھے, اس نے اس کو گود میں پکڑا ہوا تھا, اس کی گود بھی گندی ہو چکی تھی, تو مجھے بچے کو وہیں کے وہیں معائنہ کرنا پڑا. لیکن ایک سوچنے والی بات ہے نا کہ اب وہ اسی وقت بچہ بھیگ چکا ہے پورا, ہی از ویٹ آل دا وے ڈاؤن, تو ظاہر ہے وہ کتنی دیر مجھے دکھائے گی, پھر وہ گھر لے کے جائے گی, پھر جا کے اس کو صاف کرے گی, کتنی دیر تک وہ یورین جو ہے ایگزیکٹلی وہ یورین اس کی اسکن کے کانٹیکٹ میں چپکا ہوا ہے اتنی دیر تک, اور وہی ہاتھ پھر وہ ناک میں بھی اور ہر طرف جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر ہائیجین جو ہے نا اگر مس ہو جائے, یہ بورن بیبیز کے ساتھ ہائیجین کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اور ایشو یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹے بچے ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کا جو ہے یورین ہے وہ پاک ہوتا ہے, ہاں مطلب اس طرح سے کچھ باتیں سننے کو آتی ہیں. بھائی جو آپ نے ہائیجین ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے, اپنی کسی قسم کی متس کے اوپر نہیں جانا, آپ نے کسی قسم جو ہے نا کسی یہ باتوں پہ دھیان نہیں دینا. یہ آپ کے بچے کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ہائیجین کا خیال رکھیں, کیونکہ یوزلی اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو فلو ہو رہا ہوتا ہے, بہت جو 1-2 سال کی ایج میں وہ بچے ہوتے ہیں ان کو فلو ہو رہا ہوتا ہے. اس میں بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا ٹیشو یا کچھ اس طرح کا ان کو دیا ہوتا ہے ہینڈکرچیف کہ وہ نا اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کو اسکن بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے, نہیں رگڑ لگ رہی ہوتی ہے, اور وہ ریشمی سی ہاتھ میں وہ کوئی چیز دی ہوتی ہے جس سے وہ اور بڑھ رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ سوری ٹو سے اٹ لائک دیٹ بٹ وہ نوچ کے اس کو صاف, ہاں, اور وہ اس طرح سے کھینچ کے پورا ہاتھ نیزل وینز کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا, ہاں وہ وینز بھی ان کی پھر افیکٹ ہوتی ہیں, ان کو پرابلم ہوتی ہے. یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے چھوٹے بچے کو جو ہے یہ ڈائپر کا ایشو ہو رہا ہے, مطلب ریشز ہیں یا کچھ ہے, تو آپ اس کو جلدی جلدی چینج کریں, آپ صفائی کا خیال رکھیں. اگر فلو ہو رہا ہے تو بھائی آپ ان کے لیے اس طرح کے سافٹ جو ہے وہ ٹیشو رکھیں, یا کوئی بھی ایسی سافٹ کپڑا آپ رکھیں جس سے آپ ان کی نوز جو ہے وہ صاف کریں, اور اتنا رگڑ کے صاف نہ کریں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا کھینچ کے نسوں سے وہ اس کو کلین آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وینز ہوتی ہیں نا یہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر ہی چیز میں, کیونکہ وہ اتنے نازک سے ہوتے ہیں, انہیں خود تو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو جب گرو اپ ہوں گے ان کو ہوش آئے گی تب ان کو جا کے پتہ چلے گا نا. وہ تو ماں یا باپ کے رحم و کرم پر ہی ہوتے ہیں ایک طریقے سے, وہ تو گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, اپنی بھی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, صفائی کا خیال رکھنا ہے. چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں سب کی ہائیجین کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جس کو صفائی کرنے کی عادت ہے, جس کو صاف ستھرا رہنے کی عادت ہے نا, تو یہ بھی ایک بڑی بلیسنگ ہے. تو آپ سمجھیں کہ آدھا ایمان جو ہے وہ آپ اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ رفعت, آپ ہمارے شو پہ آئیں. تو شو کا ٹائم ہو گیا اینڈ اپ. آج کا شو جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا یہ بتا سکتے ہیں آپ ہماری سوشل سائٹ پر. تو اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. کیپ واچنگ City at 10.